रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन का बहुत शुक्रिया कि आज हम इस बहुत ही अहम मुकालमे में शामिल हैं। तारिक फजली साहब आपका, इकबाल अहमद साहब आपका, शाहिद रहमान साहब आपका और शाफी साहब आपका कि आप हमारे साथ बतौर सामने शामिल हैं। खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद है कि आज हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे मामलों पर बात करने के काबिल हो सकेंगे कि जो शायद इससे पहले इतनी तफसील से ज़ेर बहस नहीं आए। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप जो हमारे बहुत सारे ऐसे हाजरीन और नाजरीन जो अभी या आने वाले वक्तों में इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें कुछ ऐसे मुफीद नुकात बता सकेंगे कि जिसकी रोशनी में वो अपना प्रिंट और पब्लिकेशन का लाएअमल तय कर सकेंगे। शाहिद साहब, आपसे आगाज करूंगा। सबसे पहले आपका जहन जानना चाहूंगा, हुस्न तबात क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आज के दौर में हुस्न तबात की अहमियत क्या है, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी आज से 30-40 साल पहले तो किताब पढ़ने का एक माहौल था और किताब का मौजू, उसका उसका कंटेंट, उसका मयार और उसका मुसन्निफ, ये बजाते खुद इतनी बड़ी तहरीक हुआ करते थे कि जिसके बल पे कोई किताब पढ़ी जाती थी या फरोख्त होती थी। अब आजकल चूंकि मुताले की अमूमी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है और सोशल मीडिया का भी इसमें एक रोल है, एक मुस्बत रोल भी है, एक मनफी इन मानों में कि लग के किसी किताब को पढ़ना, पूरी किताब, ये चीज़ बहरहाल कम हुई है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में। अच्छा, अब इसको बेहतर कैसे किया जाए? इसमें यहाँ पे आके किताब की जो सॉरी और जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अहम है। यानी एक तो ये चीज़ है, एक तो ये पहलू है कि वो देखने में भली लगे, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि टेक्निकली, यानी जो डिज़ाइन से, कम्युनिकेशन डिज़ाइन से वाबस्ता लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि एक किताब को रीडर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। यानी ये वो चीज़ है जो शायद आप, मैं या कोई और आम शख्स देख के महसूस ना कर सके या समझ ना सके कि इसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है या ऐसी कौन सी खूबी है जो इसको इनडायरेक्टली एक रीडर को, उसकी आंखों को भली लग रही है। तो ये बहरहाल एक मखसूस जॉब है जो डिज़ाइन के लोग हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लोग हैं। फिर कम्युनिकेशन आर्ट्स और कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर किताब बजाते खुद एक इख्तिसासी शोबा है। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तमाम मराहिल और ये तमाम चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर इसमें हम पब्लिशर हजरात भी अपनी कॉस्ट बचाने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं करते, उस पर पैसे लगाने को ज़रूरत महसूस नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि किसी अच्छे कंपोज़र से कंपोज करवा दी जाती है। अब कंपोज़र और डिज़ाइनर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह कुछ अच्छे पब्लिशर्स कुछ मखसूस टाइटल्स के डिज़ाइन के लिए अलबत्ता रब्ता कर लेते हैं जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनसे, तो उस हद तक तो वो चलिए फिर कुछ मामला बेहतर हो जाता है। लेकिन एक पूरी किताब को कंसीव करना, सबसे पहले तो देखिए ना, मैं अगर एज अ बीइंग अ कम्युनिकेशन आर्टिस्ट, मैं चूंकि प्रोफेशनली ये काम करता रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैं तो उसको उसको सोचता हूँ, उसको विजुअलाइज करता हूँ, उसको कंसीव करता हूँ कि इसका मौजू क्या है, इसका इसका टॉपिक क्या है, जो इसका नफ्स मजमून है वो किस नोयत का है, और फिर ये कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किस एज ग्रुप की है, वो किस जेंडर से है, उसकी दिलचस्पियाँ क्या है, वो आम लोग हैं या खवास है, अहले इल्म है या तलबा है, वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए कि आजकल का जो एक आम कारी है, खा वो तालिब इल्म हो या प्रोफेशनल हो या आम आदमी हो, लाशऊरी तौर पे उसकी आंख की तरबियत इतनी ज्यादा हो चुकी है। यानी आप ये देखिए कि बाजार में अगर आप जाते हैं, जूते का इश्तहार फ्लायर आपको मिलता है या पिज्जा का मिलता है या किसी ऐसी चीज का जिसकी कीमत शायद 100 रुपए हो, वो भी 4 कलर आर्ट पेपर पे बड़ा प्रोफेशनली डिजाइन होता है। तो ये चीजें जैसे जैसे लोगों के हाथ में आती हैं, उनकी आंखों से गुजरती हैं, तो उनको अंदाजा नहीं होता, लेकिन उनकी एक लाशऊरी सी तरबियत हो रही होती है प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो ऐसे में अच्छा, फिर जब बाहर से जो किताबें आती हैं अंग्रेजी में खास तौर पे, उनका मयार बहरहाल बहुत बेहतर होता है और उसमें रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को वो लोग देखते हैं। मसलन मैं, वक्त कम है, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि किसी किताब के लिए किताब का साइज क्या हो, सबसे पहला सवाल ये होता है। अब ये अगेन एक साइंस है और इसमें बहुत से कंसिडरेशंस होती हैं जिसके बिना पे किताब का साइज रखा जाता है। यानी ये नहीं होता कि मार्केट में 23-36 अवेलेबल है और सस्ता है और सब कर रहे हैं तो हमने 23-36-16 में छापनी है। ये कोई हदीस तो नहीं है, ये कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा, फिर किताब का पेपर कैसा होना चाहिए?
ऑफ वाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। हमारे यहाँ व्हाइट पेपर को न जाने क्यों इतनी अहमियत दी जाती है और उसको अच्छा समझा जाता है, हालांकि वो महंगा भी होता है। तो चलिए महंगा ना भी हो तो वो कम से कम आई फ्रेंडली नहीं होता, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो जो ऑफ वाइट पेपर होता है या जिसको आप नेचुरल वाइट भी कहते हैं, उस तरह का वो सारी दुनिया में किताबों के लिए यूज होता है, तो वो ऐसे तो नहीं होता। फिर उसका ग्रामेज से कोई ताल्लुक नहीं है कि अच्छी किताब है, अच्छा पेपर लगाने का मतलब ये कि आप ज्यादा ग्रामेज में लगा रहे हैं और वाइट भी लगा रहे हैं। ये अजीब यानी कि मार्केट की एक भेड़ चाल है। फिर आगे चलते हैं तो मतलब जो बाहर की किताबें अंग्रेजी की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइप सेट का इंतखाब, फॉन्ट का इंतखाब, फॉन्ट और टाइप में भी फर्क है, पहले तो ये मैं बता दूं। तो टाइप का इंतखाब भी बहुत हद तक बहुत सी कंसिडरेशन उसमें होती है, टॉपिक होता है, ऑडियंस होती है, साइज होता है। हमारे यहाँ वो भी नहीं है, बस ठीक है उर्दू की किताब है, नस्तालीक नूरी नस्तालीक 14 पॉइंट पर लगाया किताब चल। तो इसी तरह इंटरलाइन स्पेस होती है, इंटरपैरा स्पेस होती है, उसका लेआउट होता है, उसके मार्जिन होते हैं, नेगेटिव स्पेस, बेतहाशा चीजें होती हैं। फिर जाके उसका टाइटल का डिजाइन होता है और फिर बाइंडिंग और बहुत सी चीजें और होती है। क्या खूब हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि ये समझा जाता है कि जो हार्ड बाउंड किताब है वो लाजमन अच्छा तासुर देती है और वो उससे वो वकी होती है, उसकी वक़्त होती है ज्यादा। हालांकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती। हर किताब को आप हार्ड बाइंड नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके यूजर का, रीडर का किताब से एक जिंदा ताल्लुक, एक आसानी वाला ताल्लुक पैदा हो और बरकरार रहे, तो आपको शॉर्ट बाउंड में ही जाना चाहिए। बहुत उम्दा नुकात आपने बताए और आपने ऐसी बातें की कि जो जिनकी तरफ हमारे लोगों को गौर करने चाहिए कि किताब के साइज, मिसाल के तौर पे, अब किताब, कौन से किताब का साइज क्या होना चाहिए, हम कभी इस पर गौर नहीं करते। और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी किताब का साइज क्या होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को भी पता चले और वो इन चीजों को तय कर सकें, क्योंकि उनको इसी साइज के हिसाब से फिर उनका बजट भी बन जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, ये कम। शायद साहब ने जो नुकात अभी बताए हैं, इन्हीं को, इनके बारे में आपकी राय नंबर एक, और इस पर मजीद आप क्या कहेंगे? हाँ सर, ये कि असल में आपने जो बात की किताब का साइज क्या होना चाहिए, जी जी, किताब का साइज जहां तक मैं समझता हूँ कि किताब का ये नहीं है कि वो तारीखी किताब है या इस्लामी किताब है या जनरल किताब है तो उसका साइज आप उस किताब से तो किताब का साइज मेरे, जहाँ तक मेरा तजुर्बा उसमें ये है कि आपकी सफ़ात की तादाद जो है वो डिपेंड करती है साइज पे। अगर मेरे पास कोई मवाद ज़्यादा है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा है और वो अगर मैं 23, 36, 16 पे हम बनाने जा रहे हैं और उसके बन रहे हैं 800 सवाल, 900 सवाल, तो अगर हम उसको 20, 30, 8 पे ले जाए तो उसके सवाल लाजमी कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगी बनिस्बत कि वो 800 सफ़ों की किताब देखते। एक तो ये कि 800 सफ़ों की किताब अगर कारी देखता है, पहली नज़र में उसका होता है वो इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो एक तो वो प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है, आप उसका साइज उसके हिसाब से रखते हैं। ठीक है, साइज तो ये मेन चीज है, सबसे ठीक है। अच्छा, जो जो शाहिद साहब ने बात की, इकबाल साहब, के इन्होंने कहा कि कुछ खास मौजूआत की किताबें ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ खास साइज ही अच्छे लगते हैं। जी शाहिद साहब, मैं अगर सही समझ पाया हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली एक और कंसिडरेशन जो है वो उसका यानी जखामत भी है कि मतन कितना जखामत मतन पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। ये जरूर है कि मतलब ज्यादातर हमारी जो इस्लामिक कुतुब हैं वो अमूमन 20 से 8 के ऊपर चलती हैं, क्योंकि वो उसकी वजह भी वही होती है, उनकी जखामत अमूमन ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वही सवाल जो मैंने शाहिद साहब से किया वो आपसे भी पूछता हूँ कि आप चूंकि खुद भी ग्राफिक डिजाइनिंग और पब्लिकेशन से वाबस्ता है, कि हुस्न तबात क्या आपकी नजर में क्या चीज होती है? हुस्न तबात जो है वो एक चीज से कंसीडर नहीं की जा सकती। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि नस्तालीक अगर उर्दू लिख रहा है तो नस्तालीक में नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नस का भी बेहतर फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी किताब की हुस्न बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन उस फॉन्ट को यूज करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो पर्शियन के हैं, जो
بکس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، اور اس میں اس کی خوبصورتی بہت زیادہ آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نستعلیق میں ہی اردو آئے گی تو صاف ہوگا، زیادہ حسن آئے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. کیونکہ نستعلیق دیکھیں ابھی تک ہمارے یہاں نستعلیق کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ ہم لوگ صرف نستعلیق صرف نوری نستعلیق کو ہی جانتے ہیں اچھا کہ بس یہی فونٹ ہے نستعلیق کا، اور کوئی فونٹ نستعلیق کا ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو کتنی طرح کے نستعلیق ہیں؟ ہم تو صرف نوری کو جانتے ہیں. دیکھیں اصل میں آپ اگر نستعلیق کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ پرشین اسٹائل میں ہے، پرشین نستعلیق. اچھا، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ مارکیٹ ٹرینڈ ہے؟ یعنی ایک اسٹیبلش. نہیں دیکھیں، مارکیٹ ٹرینڈ اگر آپ پاکستان کے حساب سے بات کریں گے تو مارکیٹ ٹرینڈ میں بالکل نہیں آتی پرشین نستعلیق. یہاں ہمارے یہاں پسند نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں فارسی خط پسند نہیں کیا جاتا. فارسی نستعلیق کو پسند نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلی زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہمارا جو اصل میں نوری نستعلیق جو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ بیسیکلی اخبارات کی ضرورت کے مطابق زیادہ اس کو کنسیڈر کیا گیا. اچھا، تو یعنی کم جگہ پہ زیادہ متن آ جائے. زیادہ متن آ جائے کم جگہ پہ. ہاں نہیں، میری بات اسی طرح تھی کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ابھی تک یہاں پہ اردو کے حوالے سے ہمارے یہاں کام ہی نہیں ہوا، خصوصاً فونٹس کے حوالے سے ہمارے یہاں بالکل کام نہیں ہوا. وہ کام یوں نہیں ہوا کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کیونکہ پائریسی کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنا فونٹ بنا کے لے کر آتا ہے وہ ریلیز ہی نہیں کر پاتا. میں اپنے کتنے ہی جاننے والوں کو جانتا ہوں جو کہ اردو کے بہت اچھے فونٹ وہ بنا چکے ہیں، موجود ہیں، وہ ریلیز نہیں کر رہے. ریلیز نہیں کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ریلیز نہیں کر رہے مطلب کسی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ بیچنے کو تیار نہیں ہے یا کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں، اب وہ دیکھیں مجھے اگر اپنے پرسنل ادارے کے لیے یا جائے صاحب کو اپنے پرسنل ادارے کے لیے فونٹ چاہیے تو لازم بات ہے مجھے 2 یا 3 سسٹم 4 سسٹموں کے لیے چاہیے ہوگا، 5 سسٹم کے لیے چاہیے ہوگا. میں 5 سسٹم کے لیے اس کا لائسنس لے لوں گا. فونٹ کا سلسلہ یہ ہے کہ فونٹ کی آج تک کوئی سیکیورٹی ہے نہیں. اگر میں 5 سسٹمز کے لیے فونٹ لے لیتا ہوں ان صاحب سے جو بھی ان کا میرا معاملہ بنتا ہے اس پر بھی یہ ہے، لیکن وہ فونٹ لینے کے بعد میں اس کو پوری دنیا والوں کو فری بانٹ دوں، مجھے پر کوئی وہ نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی بیک اپ نہیں ہے. کوئی قانونی بیک گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں. قانونی تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہے ہی نہیں کوئی. سافٹ ویئر کے حوالے سے تو کم از کم بالکل نہیں. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ اگر چونکہ لیگل بیک اپ نہیں ہے لہٰذا اس کی وجہ سے فونٹ ڈیولپمنٹ کا شعبہ ترقی نہیں کر پا رہا. فونٹ ڈیولپمنٹ کا بھی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بھی. ہم آج تک واحد ایک ان پیج ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں، واحد ان پیج، اور ان پیج کی میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اس وقت سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جب سے 1998 میں اس کا ورژن 2 پائریٹ ہوا، اور اس کے بعد آج تک وہ دنیا بھر میں پائریٹ ورژن لوگ یوز کر رہے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. حالانکہ ان پیج کے لیے ہماری ایک لائن ہے چھوٹی سی، ہم یہ کہتے ہیں ان پیج کے کمپیوٹر دنیا بھر میں کوئی نہیں ماں سوائے پائریسی. ابھی جو جس طرح محترم نے بات کی ہے سائز کے حوالے سے بالکل درست کہا انہوں نے. یعنی کتاب کی ضخامت یہ ایک پہلو ہے کسی مخصوص سائز کو کنسیڈر کرنے کا، جہاں تک مجھے بالکل اتفاق ہے، اور یہ بہت اہم پہلو ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جب میں نے سائز کی بات کی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم مروجہ سائزز میں رہتے ہوئے ہی بات کریں، یا ایک سائز سے دوسرے سائز کا جو بہت زیادہ فرق ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ 23-36-16 اور 20-8 یہ خاصا فرق ہے، تو اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے. مثلا میں مثال کے طور پہ یہاں چونکہ سب پروفیشنل ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، مثلا میں اپنے ادارے سے جو کتابیں چھاپتا ہوں میری 90% کتابیں 23-36 میں نہیں چھپتی، وہ چھپتی ہیں 25-36 میں. اب کہنے کو 23-36 اور 25-36 کی کتاب میں آدھے انچ کا فرق ہوگا چوڑائی کی رخ سے، ہائٹ اس کی بھی سیم ہوتی، لیکن اس آدھے انچ سے اس کتاب کی خوبصورتی میں، اس کی پبلیکیشن میں، اس کے اندر جو اسپیس آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے اور اتنا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے
کہ وہ ہاتھ میں لینے سے اور دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے. عام آدمی کو سائز کا نہیں پتا. دیکھیں ہمارے یہاں چونکہ ایک تو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کمرشل پہلو کو، حالانکہ میں خود پبلشر ہوں، ٹھیک ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اتنا اہم نہیں جتنا ہم نے اپنے ذہن میں اس چیز کو اچھا سوار کر رکھا ہوتا ہے. اچھا، یہ اتنا 25 زیادہ 36 اور 23، جی 25 36 اور 23 36 میں اتنا فرق نہیں ہوتا، ہارڈلی 5% کا فرق ہوگا ٹوٹل کاسٹ کا. لیکن اس سے جو آتا ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا 23 36 کی اگر کتاب ہے 16 سائز کی، تو اس کے اندر انہوں نے 4.5 میٹر رکھا ہوا ہے، تو وہ جو بائنڈ ہوتی ہے خاص طور پر اگر وہ بلو بائنڈ ہے تو وہ بائنڈنگ والی سائڈ سے اتنا زیادہ اندر وہ میٹر جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کھول کے پڑھنا ایک عجیب سا ہی وہ مشکل بالکل ہوتا ہے. ٹھیک وہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. قاری کو اس کی آنکھ کو اس کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ کیا پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی آدھا انچ جو آپ کو مل رہا ہے اگر آپ وہ وہاں پہ دے دیں تو وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا. خوبصورت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت سہیل ڈوسا صاحب بھی ہیں اور شافع صاحب بھی ہیں. شافع صاحب کا تعارف کرا دوں، وہ نوجوان ہیں، اس وقت انٹر میں پڑھ رہے ہیں فضائیہ کالج میں کراچی میں، اور ایک ناول لکھ چکے ہیں، ابھی ان کے پاس مسودہ رکھا ہوا ہے. اور سہیل ڈوسا صاحب جو ہیں وہ آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے. طارق فضلی صاحب کو بھی لوپ میں لے لوں. جی سر، ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے، السلام علیکم پہلے تو سب لوگوں کو. میرا نام طارق فضلی ہے، فضلی سنس پرائیویٹ لمیٹڈ سے میرا تعلق ہے. تو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں جو ظاہر ہے ہم جو ہماری صورتحال ہے علم کی اور علم دوستی کی، اسی حساب سے ہی پبلشنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ بھی سب کو پتہ ہے. اگر جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ظاہر ہے لوگ زیادہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اور زیادہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. کتابوں کی جو حسن طباعت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اگر ہم آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں، کتابیں جو شائع ہوتی تھیں وہ بڑے اہتمام سے ہوتی تھیں، کیونکہ معاشرہ جو تھا وہ زیادہ تر لوگ کتاب پسند کرتے تھے، کتاب دوست تھی، اس کی ویلیو تھی. اور زیادہ تر جو آپ سر وقت دیکھیں گے نا، تو وہ اس وقت جو لوگ بنانے والے تھے، صادقین کے سر وقت ملیں گے آپ کو، چغتائی صاحب کے ملیں گے، حنیف رامے کے ملیں گے، اسلم کمال کے ملیں گے. اور یہ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جو آج بھی ان کے لوگ نام جانتے ہیں. کیا اچھی بات کی آپ نے. وہ بڑی توجہ ان کی ہوتی تھی اور بڑا اہتمام ہوتا تھا کتاب کے اشاعت ہونا. کتاب جو ہے وہ آج جو مجھے شکایت ہوتی ہے عام طور پہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا چاہے کوئی مطالعہ ہو نہ ہو، وہ ہمارے پاس ایز اے پبلشر آتا ہے، کہتا ہے جی میری کتاب جو ہے نا وہ آپ چھاپ دیجیے. اس سے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کتاب تو ہم کیسے چھاپ سکتے ہیں، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے بیچنے کی. تو وہ کہتا ہے یار ناشر تو ہر کوئی یہی کرتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب اس نے لکھ دی ہے تو بس وہ کتاب چھپنی چاہیے، وہ بکنی چاہیے، اور ناشر جو ہے وہ اس کو رائلٹی بھی دے. یہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو یہ مسائل ہیں بڑے بہت سارے. آپ سے گفتگو جو پہلے ہو رہی تھی کہ پبلشنگ دنیا، اگر ہم پرنٹ پبلشنگ کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس ڈیٹا مجھے ملتا رہتا ہے یا میں دیکھتا ہوں دلچسپی کی وجہ سے، اس میں تو ساری دنیا میں پرنٹ پبلشنگ جو ہے اس میں گروتھ ہی ہے، ڈکلائن کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان یعنی کاغذ پر چھپنے والی کتابیں آپ کہہ رہے ہیں زیادہ جی بک رہی ہیں، ہر سال گروتھ ہے اس کی. جو میں آپ کو پوری پبلشنگ انڈسٹری ہے نا 2020 کا جو ڈیٹا ہے، اس میں ظاہر ہے پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے، گلوبل ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بڑا لوگ اسٹیٹسٹک کر کے جمع کرتے ہیں اور یہ گوگل پہ موجود ہے. جو $88 بلین کی جو ہے یہ انڈسٹری 2020 میں تھی، اور 2021 کے اندر باوجود کووڈ کے یہ $93 بلین کو ٹچ کر چکی ہے. اچھا. اور ایسٹیمیٹڈ 2025 تک 105 بلین تک ڈالر کی انڈسٹری ہو جائے گی. تو اس میں مزے کی بات یہ ہے مزید کہ 1.7 ملین جو ہے نا یو ایس کا 2018 کا ڈیٹا ہے کہ پبلش ہوئی ہیں کتابیں 2018 میں، سیلف پبلشڈ. تو جو پبلشر کا معاملہ ہے نئی نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ یار پبلشر نہیں ملتے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیلف پبلشنگ کی طرف جا رہے ہیں. نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو ISBN کے ڈیٹا سے چیک کرتے ہیں کہ یار دنیا میں کیا صورتحال ہے، ISBN کا ڈیٹا بھی دنیا میں ویکیپیڈیا پہ موجود ہے. اس میں ہائیسٹ حسب معمول امریکہ ہے، جہاں پہ تقریباً 2,75,000 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں. 2,75,000 ٹائٹل کہنا چاہیے. جاپان میں 1,39,000، انڈیا میں 90,000، ایران میں 1,02,000، اور پاکستان میں کوئی گیس کرے گا کتنی ہوں گی یہ ISBN کے ڈیٹا کے پاس؟ 3,811. ہمارے یہاں تو ISBN کا ڈیٹا بھی نہیں ہوتا سر. میں نے وہی کہا نا سر 3,811. اب یہ میں نے اس کو ڈرل ڈاؤن نہیں کیا کہ میں اس کو ایگزیکٹ بتا سکوں. یہ 2020 کی بات بتا رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ یہ 2018 کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. 2018.
طاہر آئیے جی ابھی میں نے اس کو ابھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا نہیں ہے کہ اس میں صرف ISBN کا ڈیٹا بھی شامل ہے, یہ ویکیپیڈیا سے مجھے ملا تھا. تو اوور آل جو سر دنیا بھر کی صورت ہے وہ پرنٹ میڈیا کا جو چیلنج ہے اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کتاب جو ہے نا اس کو فی الحال ابھی آئندہ 10-15 سال کوئی پرابلم ہے, کیونکہ وجہ وہی ہوئی ہے کہ نیٹ کی وجہ سے میں تقریباً 30-40 سال ہو گئے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہوں. ایک صحیح قاری تک پہنچنا پہلے بڑا مشکل کام ہوتا تھا, اس تک کتاب کی طلب پہنچانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ذرائع جو تھے وہ ہمارے پاس وہ بہت ایسے تھے جو کہ یا تو بہت ان کے اوپر آپ کا زر کثیر خرچ ہوتا تھا یا پھر آپ تک صحیح آدمی کو نہیں پہنچتا تھا. مگر نیٹ کی وجہ سے, یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی وجہ سے آج یہ بڑا آسان ہو گیا ہے, اور پھر کتاب کو پہنچانا, پیسے کلیکٹ کرنا یہ بڑا آسان ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں بھی اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو گروتھ ہے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو آئیڈیا ہے کہ اگر اچھی کتاب ہوتی ہے تو وہ بکتی ہے. باقی اگر آپ ڈیفینیشن, ہاں میں ذرا آپ اس لیے جلدی جو ڈیٹا کر رہا ہوں کہ اور بھی لوگ ہیں بات کرنے والے, جو کتاب کے حوالے سے کہ یار دنیا بھر کا بینچ مارک کیا ہے, یار کون سی کتاب ہم کہیں گے یار یہ کتاب کامیاب کتاب ہے. تو اس میں جو, کیونکہ دنیا بھر میں لٹریری ایجنٹس ہوتے ہیں, جتنے بڑے دنیا کے آتھرز ہیں وہ ساری جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پر کتاب لکھنے کے بعد ایک کام ہوتا ہے ایڈیٹر کا, جو ہماری جس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. بالکل ایسے. اور اس کے علاوہ دوسرا کام ہوتا ہے پبلشر آتھر کے لیے ایک لٹریری ایجنٹ کو حاصل کرنا, تاکہ وہ مختلف پبلشر سے اس کتاب کے ٹرانسلیشن اور ساری چیزوں کو, وہ سب چیزوں کا یہاں پہ کوئی فی الحال امکان نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب شروع ہوں گی. تو وہ اس لٹریری ایجنٹ کا کہنا تھا یار جو کتاب 15,000 پرنٹ ہو جاتی ہے, یعنی بک جاتی ہے 15,000, تو ہمارے حساب سے وہ بہت اچھی پبلیکیشن ہوتی ہے. تو سارے یہ سب پرسپیکٹو کو ہم دیکھتے ہیں, نمبرز اور ڈیٹا کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ بس کہتا ہوں کہ بس مناسب ہے, مگر نہ تو خوش آئند ہے نہ کوئی ایسی ہے کہ ہم اس پہ کوئی بہت خوش ہوں. اچھی کتابیں چھپنی چاہیے. ہم نے جو سائز کی بات ہو رہی تھی کہ یار کتابوں کا سائز کیا ہونا چاہیے, میں نے خود پرسنلی بہت سے تجربات کیے. میں نے پاکٹ سائز کے اندر سب سے پہلے دیوان غالب شائع کیا تھا 97 میں, غالب کی اس کے اوپر پیدائش کے اوپر غالباً 97 میں. ہاں تو وہ اس وقت جو ہے مشفق خواجہ صاحب مرحوم سے بات ہوئی, میں نے ان سے کہا تھا میرا ارادہ ہے کہ غالب پہ میں پاکٹ سائز کا کچھ کروں. تو انہوں نے کہا یار غالب پہ تو 25 دیوان موجود ہیں, تم کیا کرو گے شائع کر کے. میں نے کہا سر ایک میرے ذہن میں ہے, بس میرا خواہش ہے, مجھے غالب بڑا پسند ہے کہ ایک پاکٹ سائز میں وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو, سفر کر رہے ہیں آپ کے بیڈ پہ, کہہ لیں اچھا کوشش کر لو. انہوں نے بڑی مجھے حوصلہ افزائی کی. زمین نیازی صاحب سے جب میں نے مرحوم سے اس کا اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے باقاعدہ مجھے جو ہے اتنا خوش ہوئے, انہوں نے مجھے ریفرنسز دی نکال کے, اور بہت سی ان کی جو چیزیں تھی پرانی رکھی ہوئی ڈھونڈنے میں تھی کہ ضرور کرو. میں نے جب اس کو شائع کیا تو وہ پہلا ہی ایڈیشن جو 1000 کا تھا وہ ایک ہفتے میں ختم ہو گیا. اور اس کو ہمارے پاکٹ سائز ایڈیشن کے بعد فضلی سنس کے کوئی 10 لوگوں نے اس کو پاکٹ سائز میں شائع کیا. اسی ٹرینڈ کو ہم نے آگے بڑھایا, اور اقبال کو پھر ہم نے 98 میں کلیات اقبال پاکٹ سائز میں شائع کی, جو آج بھی الحمدللہ ہماری بیسٹ سیلر بک ہے, کیونکہ اس جس طریقے سے ہم نے اس کو شائع کیا تھا اور اس پہ جو اتنی محنت کی گئی تھی اس کا پروڈکشن کوالٹی وغیرہ, بائبل پیپر پہ اس کو ہم نے پرنٹ کیا, مصدر سے حالی ہم نے کی, پھر انتخاب دیوانوں کا انتخاب, جو مختلف میر کے دیوان ہیں ان کا انتخاب مشفق خواجہ صاحب کی مدد سے کروا کے وہ پھر شائع کیا گیا. تو یہ سب پاکٹ سائز میں کیا گیا. تو کتاب کا جو سائز ہے سر, وہ لوگ جو ہے 9x6 کی جو ہماری اسٹینڈرڈ 36-16 کی کتاب ہے, اکثر لوگ اس سے بور ہو جاتے ہیں. اور مجھے خود بھی جو یہ بڑا سائز ہے, جیسے کہ شاید سب نے عرض کیا کہ وہ جو 25-36 کا سائز ہے, یہ ہارڈ کور کا انٹرنیشنل سائز ہے, اور یہ اس کو پڑھنا واقعی بہت آسان ہے. اور اس کو اگر واقعی آپ کو کتاب پوری پڑھنی ہو تو اس سائز میں پڑھنے کا زیادہ مزہ ہے. کتابیں اصولی طور پہ بڑے سائز میں ہی پرنٹ ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ اس سائز میں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو کہ آپ کئی جنریشن سے پرنٹ پبلیکیشن میں ہیں, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس وقت ٹرینڈ سیٹرز کے ایک اجتماع میں موجود ہوں. آپ نے پاکٹ سائز بک پبلشنگ کا ٹرینڈ پاکستان میں شروع کیا. اقبال صاحب نے جو ہے وہ سافٹ ویئرز کی دنیا میں نئے ٹرینڈز دیے. شاہد صاحب نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے ذریعے نئے ٹرینڈز دیے. تو میں ٹرینڈ سیٹرز کی اس محفل میں ہوں. یہ بتائیے کہ جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں کتابوں, قاری کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آ رہی ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو کہ جب آپ کراچی بک فیئر کی پہ بات کروں گا, جب یہاں بک فیئر لگ رہا تھا 2 سال سے, تو خیر کووڈ کی وجہ سے نہیں لگا, مگر اس سے پہلے جب بک فیئر لگتا تھا تو ہمارے اسٹینڈ کے اوپر بھی, اور جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے
تو لٹریری کتابیں جو ہیں اگر اس کے 10 اسٹینڈ تھے تو 90 اسٹینڈ ہوتے تھے دینی کتابوں. تو ہمارے یہاں جو پبلشنگ کی صنعت ہے وہ بہت زیادہ اب اس کی طرف آ گئی ہے کہ جنرلی ریلیجیس بکس بہت زیادہ پرنٹ ہوتی ہیں. اب بات آ جاتی ہے, میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. جب میں نے 96 میں پراپر بک شاپ اسٹارٹ کیا تھا, تو وہاں پہ ہمارے پاس مختلف لوگ آتے تھے, اور میں نے 2000 تک اس بک شاپ کے ساتھ میرا تعلق رہا. پھر چھوٹے بھائی ساجد بھائی جو ہیں وہ اب اس کو چلاتے ہیں. اس وقت میرا تجربہ یہ تھا کہ یار جو لوگ دینی کتابیں خرید کے لے جاتے ہیں نا, اس میں سے شاذ و نادر پڑھتے ہیں, یہ آپ کو بتاؤں بات. اور جو کتابیں ادب کی خرید کے لے کے جاتے ہیں شوق سے نا, تو وہ اکثر کتابیں پڑھتے ہیں. یعنی میرا مشاہدہ ہے یہ. تو اس میں سے یعنی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر 10 لوگ لے کے جا رہے ہیں دینی کتابیں, یہ میرا تو مشاہدہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر اس میں شاید 2 پڑھتے ہوں گے. اور جو ادبی کتابیں لے کے جاتے ہیں وہ 10 لے کے جاتے ہیں تو 8 لوگ پڑھتے ہوں. اس کی مثال یہ تھی کہ میرے پاس میں وہاں پہ جب آتے تھے لوگ, تو ایسے ٹائم ہوتا تھا بڑا, کراچی کا امن و سکون کا زمانہ تھا, اور کوئی افراتفری نہیں تھی. 96 7 8 کی باتیں بتا رہا ہوں. تو اس وقت جب میں ان سے باتیں کرتا تھا, تو جب کوئی میں نے جو کتاب میری پڑھی ہوئی تھی, جب میں اس پہ بات کرتا تھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے لوگ. اور اکثر ادبی کتابیں جب میں پڑھتا تھا تو لوگوں کو افسانوں کے نام بھی یاد ہوتے تھے, لوگوں کو یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ یار یہ کتاب جو ہے یہ کتنے ایڈیشن, مطلب دلچسپی نظر آتی تھی. بالکل آپ ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, اور ایک اور بات جو بڑا ایز اے بک سیلر اور ایز اے پرنٹر مجھے دیکھا کہ جو کتاب ریٹرن آتی ہے نا, یار کتاب میں فالٹ ہے, فرما ڈبل لگا ہوا ہے, آپ کے پرنٹنگ خراب ہے, یہ ادبی کتاب تو آتی ہے, دینی کتاب کبھی نہیں آتی کیونکہ وہ کھلتی نہیں ہے. تو یہ سب لوگ نے, اور شاہد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب کی ریڈر فرینڈلینس ہوتی ہے, اس کی قاری دوستی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ریڈر فرینڈلینس کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں اور آپ کیسے بڑھاتے ہیں؟ پاکستان میں یہ پاکٹ بکس کے پہلے بھی تجربے ہوئے پیپر بیگ کے اندر, شیخ غلام علی نے بھی کیے ہیں, اور بھی لاہور کے پبلشرز تھے انہوں نے کیے ہیں. ہم نے تو صرف اور صرف کلاسک کو پاکٹ پہ لے کر آئے تھے, اور اس وقت ہم نے پیپر بیگ کے اندر بھی کوئی فکشن چھاپا تھا. پاکٹ انٹرنیشنل جو پاکٹ بک سیریز ہوتی ہے نا, جو ناولز ہوتے ہیں پیپر بیگ کے اس سائز کے اندر, مگر وہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی. اس میں وجہ اس کی یہی تھی کہ ہماری خواہش تھی کہ یار ایسا فکشن پرنٹ ہو, تراجم وغیرہ آصف فروخی مرحوم نے کچھ کیے تھے, حارث خلیق کے ہم نے اس میں نظموں کا مجموعہ چھاپا تھا, اسد محمد خان کا گیت کا مجموعہ چھاپا تھا, کہ لوگ جو ہے وہ ایک سستی کتاب ان کو مل سکے. کیونکہ ظاہر ہے کتاب چھوٹی ہوگی اور پیپر بیگ ہوگی تو اس کی قیمت اور کاسٹنگ کم ہوگی, مگر وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھوں ہاتھ کسی چیز کو لیا جائے, وہ اس کو نہیں لیا گیا. کتابیں جو ہیں ہمارے یہاں آج بھی جو ٹرینڈ مجھے نظر آتا ہے کہ جو اچھے لکھنے والے ہیں, گنتی کے ہماری 10 انگلیاں زیادہ ہیں, بس انہی کی کتابیں پرنٹ ہو کے بک رہی ہیں, جس کو بکنا کہتے ہیں. باقی جو کتابیں ہیں وہ بہت اچھی کتابیں بھی آتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کوئی خاص ان کا وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ بیسٹ سیلر کی ایک لسٹ 2021 کی, مجھے آپ کہیں کہ یار 2021 کی ایک بیسٹ سیلر لسٹ بنا دیں, تو اگر مجھے پسندیدہ ذاتی طور پہ کتابیں ہوں گی میں بنا تو دوں گا, مگر اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کتابیں جو ہے 1000 سے زیادہ بکی. ہاں اچھا, مطلب وہ فروخت ہونا اور بات ہے اور کتاب کا اچھا ہونا اور بات ہے. جی 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 بالکل. بہت ساری بہت اچھی لوگوں نے کتابیں جو ہے لکھی ہیں, اور وہ بکنی چاہیے. حقیقت میں ان کا بڑی محنت کر کے اس پہ کام کیا ہے, مگر وہ کتابیں جو ہیں لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتے. طارق صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی کتابیں لکھی ہیں, یعنی یہ آپ یہ نفس مضمون کے حساب سے کہہ رہے ہیں یا طباعت کے حساب سے کہہ رہے ہیں یا اوور آل؟ نہیں سر, سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اصل چیز تو روح ہے. طباعت اور ساری چیزیں, کاغذ اچھا, سائز, بائنڈنگ کچھ بھی ہو, وہ کچرا ہے اگر اندر کانٹینٹ صحیح نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے. ہم جب بھی بات کریں گے نا تو اسی کی بات کریں گے کہ یار کانٹینٹ میں جان تھی تو کام کتاب جو ہے وہ اچھی تھی, ادروائز تو ظاہر ہے وہ ہمیں کوئی اس کی ذاتی کتاب کو ایزا, وہ تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگ آتے ہیں بک شاپ کے اندر ہے, مجھے 4 نیلی کتابیں دے دو, 4 کالی دے دو, 4 پیلی دے دو. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے, میں اپنے ڈرائنگ میں رکھتا, یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کے لیے کام میں آئے گی, انٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے استعمال. کانٹینٹ کی بڑی ویلیو ہے سر. ہمارے ساتھ عبدالسلام سلامی صاحب بھی ہیں. میں 1-2 باتیں حسن طباعت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. طارق صاحب نے بھی اچھی بات کی کہ روح جو ہے کتاب کی وہ تو متن ہے. اگر مواد اس کا ہے, موضوع اچھا ہے, بیانیہ اچھا ہے, تو قاری اگر وہ نیوز پرنٹ پہ بھی چھپا ہوا ہے اور چھپائی خراب ہے تو اس کے باوجود وہ پڑھے گا. لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو مواد کو دیکھ کے کتاب کو خریدتے ہیں. جب خریدنے والا بک اسٹال پہ جاتا ہے تو وہ کتاب کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے,
اس کا ٹائٹل کیسا ہے, اس کا کاغذ کیسا ہے, اس کی بائنڈنگ کیسی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلی چیز جو ہے اس کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے کہ جو اس کو قاری کو اس بات کے اوپر راغب کرے کہ بھئی آپ یہ کتاب خریدیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مواد اور موضوع اس کی اور بیانیہ اس کی بہت اہمیت ہے, اس کو بھی برابر کی اہمیت دینی چاہیے. مارکیٹنگ کے سلسلے میں جو باتیں ہوئی ہیں, تھوڑی سی بات ہوئی ہے, لیکن مجھے ابھی چند روز پہلے ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلی جو میں یہاں پہ آپ سب کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں. اسلام آباد کی ایک NGO ہے, تحقیق کا ادارہ ہے, وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت محدود پیمانے کے اوپر ابھی انہوں نے, کتابیں تو ان کی بے شمار ہیں, ٹائٹل ان کے بہت سارے ہیں, لیکن انہوں نے صرف اپنی 2 کتابوں کو فیس بک کے ذریعے فیس بک کے پیڈ ایڈ کے ذریعے انہوں نے پروموٹ کیا. اس کے نتیجے میں ان کو جو رسپانس ملا ہے وہ یہ کہ روزانہ ان کی 150 کتابیں کیش آن ڈیلیوری پہ سسٹم کے اوپر جاتی ہیں. اچھا. تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ان کا ایک ایڈیشن جو ہے وہ تو چند روز میں نکل جائے گا, اور وہ دوسرے ایڈیشن کی تیاری کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. اچھا, اور یہ کتابیں نہ دینی ہیں, اب آپ کوئی سوال ہے تو کریں, تو پھر میں کسی سلسلے اور میں نوعیت کی کروں گا, اس کتابیں. لیے کہ اس سے پہلے جو باتیں ہو چکی ہیں وہ میں نہیں سن سکا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کتاب کا لے آؤٹ, کتاب کا ٹائٹل, ڈیزائننگ, اور طارق صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ سب سے اہم جو کتاب کو پرکھتا ہے اس کے مواد کو, وہ تو ایڈیٹر ہوتا ہے جو متن کو دیکھتا ہے, اور دوسرا ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل ایڈیٹر جو کتاب کی پروڈکشن کے حوالے سے اور اس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو وہ یہ دونوں ہمارے یہاں نہیں ہیں جن کی اور اب یہ رجحان چونکہ ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے, ہر ایک کے لیے کتاب چھاپنا آسان ہو گیا ہے, تو اب ایسی کتابیں چھپتی ہیں اور اس طریقے سے چھپتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے. آپ نے جو یہ جو جس NGO کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا جسے انہوں نے فیس بک مارکیٹنگ کے ذریعے بیچا, یہ کتاب نہ شاعری کی ہے نہ ادب کی ہے, بلکہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ نیم تحقیقی موضوع پہ ہیں کتابیں. اچھا, خالص تحقیق بھی نہیں ہے اور نیم تحقیقی موضوع پہ ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو خرچ ہو رہا ہے 100 روپے ہمارے ایک کتاب پہ فیس بک کے اشتہار پہ جا رہے ہیں, 100 روپے کوریئر پہنچانے کے لیے لے رہا ہے, اور 100 روپے جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. آپ تو چونکہ آپ ڈیزائنر بھی نہیں ہیں, آپ پبلشر بھی نہیں ہیں, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کتابوں کو, تو جو مختلف ادارے آپ سے مختلف قسم کی توقعات یا ضروریات کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے پاس سہیل ڈوسا صاحب بھی ہیں, یہ بھی کتابیں چھپواتے ہیں, تو جو لوگ آپ سے توقعات رکھتے ہیں کتاب کے سلسلے میں, اس کا تھوڑا سا تجربہ بیان کیجیے. سب سے اہم چیز ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ چھپنی ہے, تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے, اور اس بجٹ کے مطابق پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی اس بجٹ میں اس طرح کی کتاب چھپ سکتی ہے. مثال کے طور پر عرض کروں, ابھی ایک کتاب مکمل کی ہے, ان صاحب نے, ان کے پاس بجٹ تو تھا لیکن انہوں نے مجھے شروع میں, نئے صاحب تھے, ان کو پہلے سے ان سے میرا تعارف نہیں تھا, انہوں نے مجھے شروع میں یہ تاثر دیا کہ ان کے پاس بجٹ کم ہے. تو میں نے اس میں بہت کٹوتیاں کر کے ان کو پھر بجٹ بتایا کہ اس کا اندازاً اتنی لاگت آئے گی. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس تو بجٹ بہت ہے, تو لیکن وہ کام اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اب وہ چیزیں ریورٹ نہیں ہو سکتی تھی. اس میں نے کیا کیا تھا, میں نے پروف ریڈنگ, پروفیشنل پروف ریڈنگ وہ شامل نہیں کی تھی. تو پروف ریڈنگ میں اپنے طور پہ کرتا ہوں, اور تھوڑی سی ٹریننگ تو ہو گئی ہے, لیکن بہرحال بہت اچھا پروف ریڈر نہیں ہوں میں, اور غلطیاں رہ جاتی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ مجھے شروع میں بتا دیتے کہ آپ کا کتنا بجٹ آپ کہاں تک لے جا سکتے ہیں, تو پھر میں اس کی پروف ریڈنگ ایک پروفیشنل پروف ریڈر سے کرواتا. اور پروف ریڈنگ کا ایک الگ مسئلہ ہے کتاب کا, ہمارے یہاں اچھے پروف ریڈر بھی نہیں ہیں, آپ پیسے بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود کتاب میں غلطیاں ہوتی ہیں. مجھے خوش قسمتی سے ایک بہت اچھے پروف ریڈر مل گئے جو پروفیشنل پروف ریڈر نہیں ہے, انجینئر ہیں, لیکن وہ, میں ان کو کوئی کتاب دیتا تھا جو میں تیار ہوتی تھی, تو وہ اس کے اندر 25 غلطیاں نکال کے وہ کہتے تھے کہ یہ آپ دیکھیں, آپ یہ کیسی کتاب.
تو میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ کتاب کی پروف ریڈنگ آپ کریں گے. تو میں ان سے پروف ریڈنگ کراتا ہوں, تھوڑے سے مہنگے ہیں, ظاہر ہے اچھا کام کرے گا تو وہ مہنگا ہوگا. تو بجٹ کے حساب سے کتاب, اگر ٹائٹل ایک کراچی کے اندر ایک اچھا آرٹسٹ ٹائٹل بنا رہا ہے تو اس کے وہ ویسے تو بنانے کے لیے 1000 روپے میں بھی بن جاتا ہے ٹائٹل. اچھا اگر آپ پروفیشنل جس کو آپ کانسیپٹ دیں گے, کتاب اس کو پڑھنے کے لیے دیں گے اور وہ پھر سوچ سمجھ کے بنائے گا, وہ 5000 روپے لیتا ہے ٹائٹل کے. جن سے میں بنواتا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں, ویسے لوگ اس سے بھی سستے میں بھی بنا دیتے ہیں. جو آج کل کے گرافک ڈیزائنر ہیں بچے, نوجوان ہیں, وہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر کچھ چیزیں ادھر ادھر سے لے کے, انٹرنیٹ سے چیزیں لے کے اور وہ بنا دیتے ہیں ٹائٹل, وہ بھی چل جاتے ہیں. تو اوریجنل چیز کہ اس میں کوئی ایشو نہ آئے پائریسی کا اور نقل کا, اس میں تھوڑا سا اخراجات جو ہوتے ہیں اس کے زیادہ ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب پہ اتنی لاگت آ جاتی ہے کہ وہ خریدار کی, جو پڑھنے والا ہے اس کی جیب پہ بڑی بھاری بن جاتی ہے. اگر ہم ساری چیزوں کے لیے, اب ایڈیٹر کا بھی مسئلہ ہے کہ ایڈیٹر نہیں ہے ہمارے یہاں, اگر ایڈیٹر کی بھی شامل ہو جائے گا تو اس کے بھی اخراجات ہوں گے. تو یہ کتاب کو سب سے اہم, جو ہمارے پاس کتاب کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کلچر کو بڑھانے کے لیے, اس رجحان کو بڑھانے کے لیے کتاب خوانی کے, حکومت کو کتابوں کے لیے کاغذ کے اوپر جو ڈیوٹی وغیرہ ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ ڈیوٹیاں کم ہوں. پر کتاب سب سے اہم, جو سب سے زیادہ کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیپر کی عام طور پہ, تو اس کے اوپر. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ترجیحات کتاب وغیرہ تو نہیں. یہ بہت ہی آپ نے اہم بات کی. اس سے پہلے میری ابھی بات ہو رہی تھی اقبال احمد صاحب سے بھی, شاہد صاحب سے بھی, اور ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان میں ادارے نہیں ہیں جہاں یہ تمام جو موضوعات ہیں یہ پڑھائے جا رہے ہوں, ڈیولپمنٹ پڑھائی جا رہی ہو, اردو سافٹ ویئر پڑھائے جا رہے ہوں, یا پبلشنگ اور پبلیکیشنز کو بحیثیت ایک شعبہ پڑھایا جا رہا ہو. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ماس کمیونیکیشن کے کافی پرانے بیچ سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں بک پروڈکشن کا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہو. ممکن ہے ہو, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کے علم ہے تو بتائیں. اگر لوکل لوگ میں سوال یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو نہیں پڑھایا گیا تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ یہ تو ذاتی, میرا جو شوق ڈیولپ ہوا ہے وہ خود بخود ہوا ہے. کتاب سے, گھر میں ایک کتاب کا کلچر تھا, کتاب کا رجحان تھا, پڑھنے کا شروع سے دیکھا. اس کے بعد مجھے اپنی ایک کتاب, میں نے جو سب سے پہلی ایک مرتب کی تھی اور پھر اس کو خود ہی پروڈیوس کیا تھا, تو اس سے مجھ میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں کتابوں کو اچھے طریقے سے, کتاب اچھے طریقے سے چھپنی چاہیے. اور بطور قاری بھی ظاہر ہے کہ وہ ہوتی تھی, خواہش ہوتی تھی کہ اچھی کتاب ہو, اس میں پروف کی غلطیاں نہ ہوں, اس کی چھپائی اچھی ہو, اس کا کاغذ اچھا ہو, اس کا ٹائٹل اچھا ہو, ہاتھ میں لیں تو لطف آئے. یہاں میں طارق صاحب نے ایک کتاب بات کی کہ یہ پاکٹ بکس کی, اور تو انہوں نے صحیح کہا انہوں نے بعد میں کہ پاکٹس بک جو ہیں آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ وہ پہلے بھی چھپتی تھی چھوٹی چھوٹی, اور میں نے تو ان پاکٹ بک سے بہت سیکھا ہے. شیخ غلام علی کی شخصیات کے اوپر, جو اسلامی شخصیات تھے, وہ سائنسدانوں پہ اور ادیبوں پہ کتابیں تھیں, جی بالکل بہت اچھی تھی, ان کے زندگی, حالات زندگی کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے جو شاعری کے مجموعے چھاپے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب چھاپی مضامین پطرس, وہ بھی پاکٹ بک کے پاکٹ سائز میں چھاپی, اور وہ اتنی پسند کی گئی. میں کتابیں خرید کے اور لوگوں کو تحفے میں دیتا ہوں. کوئی کسی طالب علم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے, کسی شادی میں بھی میں تو دیتا ہوں کتابیں, جو چھوٹے اپنے گھر کے ہیں اور آس پاس کے ہیں. تو مضامین پطرس شعری مجموعوں سے زیادہ پسند کی گئی مجھے. اس کا جو فیڈ بیک مجھے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے. ایک بڑا اچھا یہاں کا علمی گھرانہ ہے, ان کی بیٹی کی شادی تھی, میں نے ان کی بیٹی کو بھجوائی وہ کتاب, تو ان کی امی نے فون کر کے کہا کہ وہ اس کو اتنی پسند آئی ہے, وہ پہلے بھی پڑھ چکی ہے لیکن یہ کتاب اتنی پسند آئی ہے کہ وہ سرانے رکھ کے سوتی ہے. تو ایسی کتابیں, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صرف شاعری کی کتابیں نہیں, نثر کی اچھی کتابیں جو ہیں
وہ بھی پاکٹ بک میں شائع ہو سکتی ہیں, اور اگر کم قیمت کا ہو تو ظاہر زیادہ ان کی کھپت ہو جائے گی. سہیل صاحب, ہمارے جو باقی پینلسٹ ہیں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے, اور آپ نے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو, چونکہ ہم گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے, تو میں سوال لے رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے اس کو اینڈ کی طرف چلیں گے. جی بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب. میرا نام سہیل ڈوسا ہے, اور بیسیکلی ہمارا جو ایز اے کی میں بات کروں تو اس میں کچھ کمیونٹی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ہماری جماعت کے لیے بیسیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کا ایک پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو میں دیکھتا ہوں. وہاں پہ جتنی بکس آتی ہیں, اور ہمارا جو مین سینٹر میں کہوں یا ہیڈ آفس اگر کہا جائے ریلیجیس بکس کے حوالے سے, تو وہ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈی سینٹر لنڈن ہے. آپ اگر ویب سائٹ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے اویلیبل ہو جائیں گی. تو بیسکلی یہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈی سینٹر لنڈن ہے وہ سینٹرلی ہے, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسماعیلی مذہب کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ بکس جو ہے وہ چھاپتا ہے. اور بیسکلی وہ صرف ان کے لیے نہیں چھاپتا, وہ پوری دنیا کے لیے چھاپتا ہے. تو جو بھی اس کو پڑھنا چاہے وہ بک اویلیبل کر دی جاتی ہے, اور وہ بک اویلیبل وہاں پر آپ کو مل جائے گی وہاں سے. اور مطلب بہت سارے جو ہے ہمارے ساتھ پبلشر جوائنٹ ہوتے ہیں, جیسے آئی بی ٹورس ہے لنڈن میں, آکسفورڈ والے ہیں, یہ جو ہے بہت بڑے جو 2 پبلشر ہیں جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو وہ بیسیکلی پبلش ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان میں اس کا سلسلہ یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم ایک پاک پرنٹ کے نام سے چھاپتے ہیں, جو ان کی جو انگلش کاپی ہوتی ہے وہ ایز اٹ از ہم اسی کو جو ہے وہ چھاپ دیتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. وہ ہم ایک PDF ورژن بھیج دیتے ہیں, اور ہم اس کو اسی طرح جس طرح کی وہ بک بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس اوریجنل, اسی کی ہم ایک کاپی بنا لیتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف پاکستان میں سیل کے لیے ہوتی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم سے لے جاتے ہیں, آؤٹ سائڈ کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے لے جاتے ہیں بکس. جیسے میں نے آپ کو عباسی کتب خانے والے کی بات کی تھی کہ عباسی کتب خانہ جو ہے وہ بھی ہم سے کچھ بکس لے جاتے ہیں. یہ فرمائیں کہ پاکستان میں جو کتابیں آپ چھپوا رہے ہیں اس میں آپ کو کن کن مسائل کا سامنا آ رہا ہے, یا آپ نے کیا چیز پاکستانی پبلشنگ انڈسٹری میں الگ دیکھی؟ آپ ریلیجیس بکس پہ جب آپ کام کرتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ جو ہم میٹر کرتا ہے وہ سینسٹیوٹی آف دا کانٹینٹ ہے. آپ کو بہت زیادہ سینسٹیوٹی دیکھنی پڑتی ہے اس بک کے حوالے سے, کہ کہیں بھی کسی کے حوالے سے بھی وہ جو ہے نا بائی سے مطلب سمجھے نا زحمت ثابت نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم یہ سب سے زیادہ اس کو جو ہے نا کنسیڈر کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری بکس ہیں جہاں میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بکس ہمیں ہٹا دینی چاہیے یا ختم کر دینی چاہیے. مطلب ایسے ٹرانسلیشن بھی ہمارے پاس آئے جس میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں یار, یہ تھوڑی سینسٹیوٹی اس کی جو ہے بہت زیادہ ہے, تو ہم اس کو نہ چھاپیں. یعنی ٹرانسلیشن ہونے کے باوجود بھی ہم نے وہ بک نہیں چھاپی. تو اس طرح کے سلسلے بھی رہتے. کتاب کو حسین بنانے کے لیے آپ پبلشر سے, پرنٹر سے, ڈیزائنر سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ڈیزائنر سے تو ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. بیسکلی ہمارا اپنا جو ہے سیٹ اپ ہے ڈیزائننگ کا انٹرنلی, ہم خود ہی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. ابھی جیسے ہماری یہاں گفتگو ہوئی, آپ نے ہمارے پینلسٹ کو سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ پہلے ہوتے تھے کہ بڑے بڑے آرٹسٹ ٹائٹل بناتے تھے. کیا آپ کسی بڑے آرٹسٹ کو ہائر کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. بڑی مجھے بھی مطلب میں جب آیا اور میں نے جوائن کیا تو بڑا مجھے سلسلہ ہوا, اور میرے لیے بھی باعث فخر کی بات ہے کہ جون ایلیان صاحب آتے تھے ہمارے یہاں, اور انہوں نے بھی ہماری کچھ بکس کا ٹرانسلیشن کیا. تو اچھا, جون ایلیان کا نام شاید آئی تھنک پوری دنیا جانتی ہے. ایک آدھ بک ہمارے پاس, میری نظر سے تو صرف ایک ہی بک گزری ان جون ایلیان صاحب کی. تو بڑے جو ہمارے ایک شیخ صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم, وہ بڑا ان سے کنیکٹڈ رہتے تھے, اور وہ ان کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ جو جون ایلیان صاحب جب ہمارے پاس آتے تھے تو مطلب بڑا ان کا رجحان ہماری طرف بڑا تھا. اور وہ بہت ساری چیزیں ان کی تھی, لیکن وہی ہے نا جب حالات اور وہ چینجز ہوتی رہتی ہیں تو پھر وہ شاید سامنے نہیں آئی بکس. آغا خان صاحب جو ہیں, آغا خان 3 جو تحریک پاکستان میں ہوا کرتے تھے, آغا خان 3 سلطان محمد شاہ جسے ہم کہتے ہیں. جی. تو ان کی ایک کتاب تھی اسلام میرے مورسوں کا مذہب. تو اس میں سے ایک ٹاپک جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کیا تھا جون ایلیان نے, اور وہ پھر ہمیں دیا تھا. تو وہ ایک چھپی تھی ہمارے پاس, اور مطلب اب میرے خیال میں اس کی بھی ہمارے پاس زیادہ کاپیز نہیں ہوں گی, بہت کم ہوتے گئی. ہمیں یہاں پہ تسنیم فاروقی صاحب نے جوائن کیا ہے, اور عزیز صاحب نے جوائن کیا ہے. میرا نام عزیز پلگرامی ہے, اور میں
لندن میں مقیم ہوں اور میرا تھوڑا بہت میں بھی لکھنا شروع کیا ہے میں نے. I started writing اور تو بس اسی حوالے سے میں مطلب خواہش مند ہوں کہ مجھے جتنا زیادہ سمجھ میں آ سکے. I'm trying to understand how all this works. تو یہ ہے میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویلکم جناب. we have as we said کہ سر میں آفتاب صاحب عرض کروں گا کہ عزیز بلگرامی صاحب میرے اسکول فیلو ہیں اور یہ بہت نفیس انسان ہیں, علم دوست ہیں اور لندن میں رہتے ہیں 40 سال سے. اور میں نے کیونکہ یہ سیمینار جو لگ رہا ہے نا, یہ لگ رہا تھا کہ صرف اسلام آباد اور کراچی کی بیس پہ ہے, تو میں نے اس کو بین الاقوامی کرنے کے لیے ان کو کہا کہ بھائی آپ جوائن کریں. بہت اچھا کیا آپ نے, گلوبل کر دیا آپ نے اس کو. جی شاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک کی جتنی گفتگو ہمارے سینئر ساتھیوں نے کی ہے بہت قیمتی ہے, اور خاص طور پہ طارق صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں اس پوری گفتگو کا جو پس منظر ہے وہ پھیلا دیا ہے. تو میں 2-3 چیزیں جو گفتگو میں سامنے آئی نکات, میں ان پہ اپنی رائے تھوڑی سی سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کو مزید کھولنے کے لیے. ایک تو خیر ہمارے جو ہیں اقبال صاحب, انہوں نے بات کی شروع میں فونٹ کی اور وہ جو فارسی کے خط کی بات کی. اچھا, میں میرا اپنا ذاتی پس منظر چونکہ کتابت کا بھی رہا, میں نے اپنا اس شعبے میں جو آغاز کیا تھا وہ کتابت سے کیا تھا. باقاعدہ حیدرآباد میں ہمارے استاد شفیق مرحوم سے میں نے تختیاں اور وصلیاں سیکھی ہیں, تو وہ پس منظر بھی ہے. تو میں اس میں میں یہ عرض کروں کہ مجھے ذاتی طور پہ خود جو شکستہ خط ہے یا ایرانی نستعلیق, یہ دونوں بہت پسند ہیں. لیکن پاکستان میں اردو پڑھنے والے, چونکہ ہماری جو لوکل نستعلیق ہے پہلے کتابت ہوتی تھی لاہوری یا دہلوی, اور پھر اب جو فونٹ کی شکل میں نوری یا جمیل یا اب تو اور بھی آ گئے جو کتابت سے قریب ہیں. ہمارے دوست مہر صاحب ہیں لاہور سے, انہوں نے فونٹ ڈیولپ کیے ہیں اور وہ اویلیبل بھی کر دیے انہوں نے. وہ بہت خوبصورت ہے, وہ بالکل کتابت کے قریب ہے. تو ہمارا جو ریڈر ہے اس کی جو تربیت ہے نا دہائیوں کی, وہ اسی نستعلیق کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ وہ کسی اور خط کو اچانک سے جو اڈاپٹ کر لینا کتاب کے متن کے لیے, خفی کے لیے خاص طور پر, پورا جو متن ہوتا ہے اس کے لیے تو ہرگز وہ مناسب چیز نہیں ہے, وہ یہاں نہیں چل سکے. لیکن خوبصورتی کے اور اسٹیٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ہیڈنگ یا سب ہیڈنگ یا عنوانات یا کتابوں کے ٹائٹل, اس میں یہ فارسی خط یوز کیا جا سکتا ہے. اور بلکہ میں اپنے ادارے عمل مطبوعات جہاں سے تقریباً اردو کے سب ٹائٹل اسی خط میں کرتا ہوں, وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں, اس میں بڑی گنجائش ہے ڈیزائن کی, کیونکہ وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا اس پہ. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا, انہوں نے بات کی ابھی ہمارے ساجد صاحب نے کہ متن بہت اہم ہے اور وہ روح ہے, اور باقی چیز کو جو پریزنٹیشن ہے اس کی اہمیت کو ذرا سا انہوں نے کم بتایا. یہ اصولی بات تو درست ہے, اصولی سطح پہ تو یہ بات مجھے ان سے اتفاق ہے. لیکن آن گراؤنڈ یہ سچویشن ایسی نہیں, اور کم از کم اب تو بالکل ایسی نہیں رہے گی. جیسا کہ وہ دوسرے ہمارے ساتھی نے اس پہ بات کی بھی ہے کہ کتاب اٹریکٹ تو کرے نا پہلے مرحلے میں. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریڈر اور یوزر کو کتاب کے قریب لانا ہے. یہ آج سے 40-50 سال پہلے والا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے کسی موضوع پہ پڑھنا ہے اس نے پڑھنا ہی ہے چاہے جیسی بھی چیز مل جائے. اب تو وہ جو گیپ پیدا ہو رہا ہے, دوری پیدا ہو رہی ہے خاص طور پر نوجوانوں کی, اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کتاب کی سوری خوبصورتی, معنویت, اس کی پریزنٹیشن, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. متن کے برابر ہی آپ سمجھ لیجیے. یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے جو بھی ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس کو ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے بالکل بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بلکہ انہوں نے ڈوز کیا میری وہ سائز والی بات کو, چلیے وہ تو پھر ٹھیک ہو گیا, وہ سائز پہ بات ہونی چاہیے. پھر آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ٹرینڈ سیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل طارق صاحب نے جس طرح کہا کہ انہوں نے بہت پرانے اس فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں, میں آپ سے اپنا عرض کرتا ہوں کہ میں نے 2005 میں جو پہلی کتاب چھاپی تھی پروفیسر عنایت علی خان کا ایک انتخاب تھا مجموعہ کا نام نہایت, اس کی کراچی ریجن پلازا میں تقریب بھی ہوئی تھی. وہ خود ایک بہت ہی عجیب و غریب نیا سا سائز تھا, اور میں نے تقریباً 1 سال اس پہ لگایا تھا ایز اے ڈیزائنر. بلکہ ایک کاپی میرے پاس پڑی ہے, میں اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہو اس کی جو پروپورشن بنتی ہے, تو یہ بالکل ایک یونیک سائز تھا. اور یہ 23-36 میں سے یہ نہ 16 تھے نہ 8 تھے, بلکہ یہ شاید 9 نکل رہے تھے, اور یہ 5.5 بائی 9.10 اس طرح کا سائز تھا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹرینڈ نئے سیٹ کرنا چاہیے, لیکن ہم لوگ بعض اوقات کاروباری ہیں چونکہ, تو ہم وہ کمرشلی ڈریون زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر جب اسکیل پہ بات جاتی ہے, حالانکہ یہاں تو 1000 سے زیادہ کتاب بہت کم چھپتی ہے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اچھا کتاب 36 ہونا ہی ہونی چاہیے.
تو ایک تو وہ چیز تھی وہ انہوں نے بات کی. ہمارے ساتھ تسنیم فاروقی صاحب ہے. تسنیم صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جو کتابوں کا آ رہا ہے وہ یہ کہ جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس سیگمنٹ کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو ایک تو وہ ہیں جو ہمارے کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں فرام نرسری ٹو آل دیئر 16 ایئرز آف ایجوکیشن. کیونکہ میرا تھوڑا سا دوسرے اینڈ پہ ہوں، نہ کتاب چھاپنے والوں میں ہوں نہ بیچنے والوں میں ہوں، تو میں ایک لائبریری کو چونکہ رن کر رہا ہوں، تقریباً 12 گھنٹے میں گزارتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے کا شوق بالکل نہیں ہے. کتاب جو صرف پڑھتے ہیں وہ مجبوری کے اندر پڑھتے ہیں اور صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں پڑھتے ہیں. تو پہلا آپ کا سیگمنٹ وہ ہے جو کہ امتحان پاس کرنے کے لیے کتابیں پڑھ رہا ہے، اور اچھی کتابیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اردو میں اس پہ، لیکن وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو کورس سے ریلیٹڈ کتابیں، اس سے ہٹ کے سوچ نہیں ہے. جب ہم اس سے آگے نکلتے ہیں تھوڑا سا، پھر ہماری آتی ہے برانڈ لائلٹیز. کوئی بھی برانڈ ہو سکتی ہے ہماری، پولیٹیکل ہو سکتی ہیں، ریلیجیس ہو سکتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے لوگ کتابیں خریدتے ہیں. تو آپ کا بڑا سیگمنٹ جو ہے 80 to 90% تو اسی میں نکل جاتا ہے. اب جو آپ پاس آپ کے 10% کے قریب سیگمنٹ بچ رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اس میں کچھ آئی ایم سوری میں کسی بلیم گیم میں نہیں ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پبلشرز کے کچھ ایسے نیٹ ورک ہیں مختلف گورنمنٹ کی لائبریریز کے ساتھ ہیں کہ جب وہ بجٹ کا سیزن آتا ہے تو ان کا کچرا بھی نکل جاتا ہے آرام سے، اور ٹائٹل پرائز کے اوپر. تو جب وہ ٹائٹل پرائز پہ کچرا نکلتا ہے تو سب کچھ دینے دلانے کے بعد بھی ان کو خاصا مارجن بچ جاتا ہے. اب جو ایک عام پبلشر ہے اور جو ایک عام مصنف ہے اس کو اس مارکیٹ میں سیگمنٹ کرنا ہے، درسی کتابوں میں نہیں. درسی کتابوں میں تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں دے گا، لیکن جو یہ والی ٹارگیٹ مارکیٹ کہہ رہا ہوں وہاں پہ لوگ 40, 50, 55% ڈسکاؤنٹ دینے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اور دوسری سوچ ہو جاتی ہے کہ ہمارے مصنف اور ہمارے پبلشر بلیم گیم میں لگے رہتے ہیں کہ کون کس کو کھا گیا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دونوں ہی ساتھ مرے ہوئے ہیں. اور کتابوں کی جو شیلف لائف ہے، اس کو جو کتابوں کو رکھنا ہے، جو کتاب میں جاؤں گا اور دیکھوں گا 2005 کی چھپی بھی ہے، میں اس کو نہیں پک کروں گا، میں 2021 والی کتاب کو پک کروں گا. تو میرے جو کہنے کا مقصد تھا کہ جب ہمارے وہ سیگمنٹ بہت چھوٹا سا ہے، ٹارگٹ مارکیٹ بہت چھوٹی سی ہے، تو یہاں بھی ہمیں کوئی امیزون ٹائپ کی ٹیکنالوجی لانی پڑے گی جہاں پہ بک آن ڈیمانڈ، کہ جس کو 2 کتاب چاہیے اس کو 2 کتاب پرنٹ ہو کے مل جائے، تب تو ہم سروائیو کریں گے. ورنہ 1000 کتاب میں آف سیٹ پہ چھپا دوں یا 50 کتاب میں ڈیجیٹل پہ چھپا دوں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں. میں تو چونکہ انٹرویو کرتا رہتا ہوں بار بار، اور مجھے بڑا تعجب ہے کہ جو لوگ میڈیکل پروفیشن میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ ہوئے، وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بلکہ طارق صاحب کو معلوم بھی ہے کہ اب تو ہم نے اپنے لائبریری میں کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنی لائبریری کے لیے کوئی کتاب ڈونیشن میں نہیں چاہیے، کسی بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف ریڈر چاہیے ڈونیشن کے اندر، جو یہاں آ کے بیٹھے اور فری میں کتابیں پڑھ لیں. تو اس مسئلے کو حل کریں کہ آپ کے ہاں جو ہے، میں بتاتا ہوں کہ وہ اصل مسئلہ وہی ہے. ہم جتنا مرضی جھگڑا کر لیں، ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو کلاسیکل ریڈنگ ہے، جو ایک دیکھیں کچھ سکہ بند وہ ہیں جو کہ ہمیشہ ہر دور میں بک جائیں گے، مشتاق بک جائے گا، یونس بٹ بک جائے گا، یہ سب بک جائیں گے یہ، ٹھیک ہے. لیکن جو نیو انٹرنٹ ہے وہ کہاں سے بکیں گے؟ وہ کتاب چھاپتے ہیں، ان کی سائیکل بکتی ہے، ان کا پلاٹ بکتا ہے، کتاب نہیں بکتی ہے. اور پھر یہ لوگوں نے بھی عجیب وہ خراب کر دیا ہے کہ جب کتاب چھاپتے ہیں اپنی، تو وہ خود ہی جگہ جگہ جا کے وہ کتابیں اپنی بانٹتے پھرتے ہیں فری کے اندر. یہ تو اپنی وہ کتاب کی خود ہی بے وقتی کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتابوں کو تقسیم کر کے. میں ایسے بہت سے آتھر سے ملا ہوں جنہیں 500,000 چھاپی ہیں اور 28-30 سے اوپر کتابیں نہیں بکی ان کی. میں آئی ایم 100% شیور کہ جو فگر انہوں نے دی تھی کہ 28 کتابیں وہ تھی، اس کے پیسے آئے، 150 وہ تھی جو میں نے فری بانٹی، اور باقی میرے ابا گھر میں رکھی ہوئی ساری کتابیں یہ. تو اس کو ذرا دیکھیں، اس کا کیا حل نکالا جائے. بہت اپنے اتنے وسیع موضوعات پر اتنی جلدی آپ نے تسنیم صاحب اظہار خیال کر دیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تو ہمیں یعنی مجھے اس کو ہضم کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور لیکن جو ایک بات آپ نے مزے کی کہ اب ہمیں قاری بھی ڈونیشن پہ چاہیے. نہیں پڑھتے لوگ، نہیں پڑھ رہے کتابیں. میں کیا بتاؤں کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. دیکھیے اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر بات کریں. یقیناً اس سے کوئی مسائل حل نہیں ہو جائیں گے، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا پہلے ضروری ہے کہ مسائل ہیں کیا. اور آج اس گفتگو میں جو اچھا، میں ایک آخر میں آپ کا میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے بہت ہی اچھا موضوع لیا، اور اس پہ جو ہے یہ مکالمہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی راستہ نکلے کسی انداز سے. کیونکہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ جو ہے ہر قسم کی ہم فارورڈ پوسٹیں بھیجتے رہتے ہیں، لیکن ایسے سنجیدہ موضوعات پہ مکالمہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ایسے جب بھی ہوگا تو یقیناً میں چاہوں گا آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے. سر جو شاہد صاحب نے ایک اور بات کی ابھی کہ اب قاری سے ہمیں رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں ان کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں نئی نسل کو کتاب کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ نیا کرنا پڑے گا.
آپ سب نئے کرتے بھی رہے ہیں, نئے تجربات بھی کیے ہیں, آپ نے ٹرینڈ سیٹنگ بھی آپ نے کی ہے, کچھ تجربات اس میں کامیاب ہوئے, کچھ ناکام ہو گئے, لیکن آپ نے پھر بھی یہ رسک لیے, کاروباری نقصان بھی ہوا. طارق صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے گلوبل انڈسٹری کے جو فگرز آپ نے ہمیں دیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی کبھی اسی حوالے سے کچھ آئندہ چند آنے والے سالوں میں ہم کوئی ایسا کیچ اپ کر پائیں گے, یا ہم کوئی کسی طرح اس سفر میں کوئی شامل ہو سکیں گے؟ کچھ میرا خیال میں تو سر شاید ممکن نظر نہیں آتا. امید بہرحال ہم کیونکہ اس کے قائل ہیں کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تو کیونکہ بات جو ابھی تسلیم بھائی نے کی ہے, حقیقت بات تو یہی ہے, جو سخت بات ہے, بالکل سچ بات ہے کہ قاری اور علم یہ ترجیحات میں ہے نہیں. کتاب کا رونا تو ہر وقت لوگ روتے ہیں کہ کتاب مہنگی ہے, اور مگر یہ کہ ترجیحات میں ہو تو پھر چیز لی جائے نا. علم کی ویلیو نہیں ہے, اور نئے لوگ ایڈ نہیں ہو رہے ہیں اس میں. جو لوگ ہیں جو پہلے سے جن کو عادت ہے پڑھنے کی, وہ تو کسی حد تک وقت نکال رہے ہیں. اور موبائل جو ایک ایسی چیز ہے جس کے ظاہر ہے بہت بے پناہ فائدے بھی ہیں, مگر ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم کھا جاتا ہے کہ وہ, میں اپنی ذاتی بات کروں کہ جو میری ریڈنگ کی ہیبٹ تھی اور جو میں ٹائم دیتا تھا, یہ موبائل کی وجہ سے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسے کاروباری وجوہات بھی ہیں اس کی, اور دوسری چیزیں بھی ہیں. تو یہ ساری مسائل ہیں, مگر ظاہر امید رکھنی چاہیے کہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید. میں عزیز بھائی سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ظاہر اتنے عرصے سے رہتے ہیں, وہ وہاں کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا ضرور شیئر کریں کہ وہاں لوگ پڑھ رہے ہیں کیا, اور وہاں ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ کیا ہے. رائٹ, اوکے. سب سے پہلے تو میں شاہد صاحب اور سوری, آپ کو آواز آ رہی میری؟ بہت صاف آ رہی ہے جی آپ کی آواز. رائٹ, اوکے. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اگر ہم لندن اور کراچی کا پہلے تو یہ موازنہ نہ کریں تو بہتر ہے, صحیح نا, کیونکہ وہ موازنہ ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دو ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ. مطلب نہیں, اس کے اصل میں دیکھیے, ابھی آپ میں نے شاہد صاحب کو سنا, اور اس کے بعد دوسرے جو صاحب جو تھے جنہوں نے ابھی بہت 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 ویسی بات کری کہ مطلب بالکل پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے. تسنیم فاروقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تسنیم فاروقی صاحب, میرا دیکھیے, میں نے تو ابھی فوراً 5 منٹ بعد جوائن کیا ہے, اور آپ یقین جانیے کہ میں جتنا طارق بھائی کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. کہ یعنی سمجھیے کہ انہوں نے میرے تار چھیڑ دیے, آپ لوگوں نے, شاہد صاحب نے اور تسنیم صاحب نے میرے تار چھیڑ دیے کہ ہمارے یہاں سے پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے. رائٹ, اچھا. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں. مطلب ہم لوگ سب یہ بات تو تسلیم کر لیا, سمجھ لیا کہ کوئی نہیں پڑھ رہا, کوئی نہیں پڑھ رہا. تو میرے خیال ہے ہم لوگوں کو سر جٹانا ہوگا. سب سے پہلے اس بات پہ ہم کو تھنک ٹینک لانا ہوگا, اس بات پہ ہم کو بیٹھنا ہوگا کہ ہم کیا کریں, ہم ایسا کیا کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں. ذمہ داری دیکھیں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک دن میں ہمارا بیٹھ کر کے ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے. ہم لوگوں کو ایک ریولوشنری اس پہ آ کر کے ہم لوگوں کو بیٹھنا ہوگا, اس کے اوپر بات کرنی ہوگی, اور یعنی کوئی ایسا حل وہ لانا ہوگا کہ جس پہ کہ ہم کہیں سے وہ شروع کر سکیں. اچھا, یہ تو ایک ہے. اچھا, تو اس کے لیے میری جہاں تک ضرورت ہو سکتی ہے میں اس کے لیے آپ لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں, اور میرے پاس جو آئیڈیاز ہیں, جو کچھ ہیں, وہ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں. اچھا, ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے, اور یہ میں مطلب یہ ہر وہ شخص جو لندن میں مقیم ہے, اور میں اپنے آپ کو لندن پہ ہی محیط کروں گا چونکہ میں یہاں سے ہوں, کہ ہمارے یہاں دفاتر میں میں آ رہا ہوں ایک سولوشن دے رہا ہوں. اگر اس کو آپ سولوشن کے اس سے لیں کہ کیسے ہم انکلکیٹ کریں ہمارے بچوں کو, ہمارے نئی جنریشن کو, کہ وہ پڑھنے کی طرف آئیں. ہمارے تمام بڑے جو دفاتر ہیں یہاں لندن میں, ان دفاتر میں ایک کونے پہ کتابوں کا ایک وہ ہوتا ہے, شیلف ہوتا ہے,
اور وہ کتابیں فری ہوتی ہیں, کسی کے خریدنے کی نہیں ہوتی, کسی کے بیچنے کی نہیں ہوتی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ میں نے کوئی کتاب خریدی ہے اپنے گھر میں اور وہ میں نے پڑھ لی ہے, وہ میں نے لا کر کے وہاں دفتر میں جا کر لا کر کے رکھ دی, اور اس کے سامنے دفتر میں جو وہاں جو شیلف کے اوپر جو کتابیں ہیں اس میں سے میں نے کوئی کتاب اٹھا لی, اور ایک سمجھی کہ یہ سائیکلنگ اینڈ ریسائکلنگ کا یہ ایک پروسیس ہے جو کہ وہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور یہ آپ یقین جانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً میرے خیال سے کہ آدھی کتابیں جو پڑھی ہیں وہ میں نے ان شلفوں سے پڑھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ مطلب ہم سن رہے ہیں, آپ بہت عمدہ بات کر رہے ہیں کہ کتابوں مطلب یہ ہے کہ دیکھیے میرے خیال سے کہ جو لفظ ہے دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے انکلکیٹ, کہ ہم انکلکیٹ کیسے کریں اور ہم کیا انسینٹیو دیں. دیکھیے یہ تو اب آپ کو وہ کر لینا ہوگا کہ جب تک کہ آپ اپنے ہمارے بچوں کو انسینٹیو نہیں دیں گے اس سے پہلے وہ اب کتاب کی طرف مائل نہیں ہوں گے, کتاب پہ نہیں آئیں گے. اور میرا اپنا بچہ, میرا اس وقت ایک بیٹا ہے جو 15 سال کا ہے, اس کو میں نے آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو میں نے وہ دیا کہ تم 50 کتابیں پڑھو گے تو میں تم کو ٹیلیسکوپ لا کر کے دوں گا. اور اس کو وہ انسینٹیو پہ اس نے 50 تو نہیں پڑھی, ظاہر ہے وہ مجھے بھی پتا تھا کہ وہ 50 نہیں پڑھے گا, لیکن یہ میں آپ سے ضرور کہوں کہ اس نے اس ٹیلیسکوپ کے سامنے اس نے 5 کتابیں پڑھ کے مجھے دکھا دیا, اور جب وہ 5 پڑھ لیا تو پھر میں نے وہاں پہ اس کو ٹیلیسکوپ لا کر کے دے دیا. تو میرا کہنا مطلب ہاں ٹھیک ہے یہ سودا مہنگا تھا اور یہ سودے مہنگے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے چونکہ یعنی میں تیار تو نہیں آیا تھا نا اس میٹنگ میں, تو بغیر تیاری کے میرا آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو کام جو کرنا ہوگا پاکستان میں وہ کرنا ہوگا کہ ہم انسینٹیوز لے کر کے آئیں. اب میں اوور ٹو طارق بھائی, آپ کیا کہیں گے, اور شاہد صاحب آپ لوگ کیا کہیں گے؟ شکریہ عزیز بھائی, بہت عنایت آپ کی, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یقیناً آپ نے بالکل, میں نے آپ کو لیٹ لنک بھیجا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت اچھی آپ نے تجویز دی ہے. میں بھی میرا تعلق روٹری سے بھی ہے, تو وہاں پہ ہمارے جو کلب ہے اس کو 50 سال ہوئے ہیں, تو اس میں ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہم نے ایک فنڈ اکٹھا کر کے اس میں تقریباً 100 کے قریب کتابیں خریدی ہیں, اور جو ایسے لوگ ہیں ہمارے ممبرز جو کہ نہیں پڑھتے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ ہر میٹنگ میں ایک کتاب لے جا سکتے ہیں اور دوبارہ جب آئیں تو وہ لے آئیں اور چینج کر لیں. اور یہ سب چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو لے کر آیا جائے اس طرف. اچھا, میں اگر آپ اجازت دیں میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے آپ ایک اصل میں وہ جسٹ میں نے شروع ہی میں آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے وہ تار چھیڑ دیے جو میں سو رہا تھا, اور آپ لوگوں نے مجھے ایک اس پہ لا کر کے کھڑا کر دیا بیچ میدان میں, اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کروں. اچھا, یہ جو موضوع ہے نا آپ کا کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں میں وہ کریں, یعنی انکلکیٹ کریں, یہ میرے بہت قریب ہے. یہ اس کے اوپر میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میں تکلیف میں آ جاتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ سنانے کی مجھے اجازت دیجیے. جب میں 13-14 سال کی عمر میں ویسٹ افریقہ میں وہاں پہ تھا, میرے والد صاحب کی پوسٹنگ تھی تو اس پہ میں وہیں پر رہتا تھا. تو وہاں ایک لائبریری تھی ہماری, میری ابا جس دفتر میں تھے وہاں ایک لائبریری تھی. تو وہاں اس کی جو لائبریرین تھی وہ ایک سری لنکن عورت تھی. تو ہم جاتے تھے, کتابیں دیکھتے تھے اور باہر آ جاتے تھے. تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ عزیز یو ڈونٹ ریڈ, تم نہیں پڑھتے ہو تو تم کوئی کتاب پک کرو یہاں سے. تو خیر وہ میں نے کتاب پک کر لی. اس کا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہو اس کو 1 ہفتے میں تم پڑھ کر کے آ کر کے مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا. اب وہ میرے لیے ایک چیلنج ہو گیا, اور میں ظاہر ہے وہ ایک ناول تھا, وہ میں نے پڑھا, اور پڑھ کے میں جب 1 ہفتے کے بعد جب میں واپس گیا ہوں اور تھوڑی تیاری کے بعد گیا کہ وہ جب مجھ سے پوچھے گی کہ تم نے کیا پڑھا, تو جب میں گیا ہوں تو I was kind of ready to answer the questions کہ میں نے کیا پڑھا. تو کہنے کہ look, I'm not going to ask you what you have read. تم ایک کام کرو, تم یہ دوبارہ جاؤ اور اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ کر کے آؤ.
And she made me, that lady, she made me to read that same novel about 4 times. 4 दफा उसने मुझे वो नॉवेल जब पढ़वा के बाद जब मैं वापस गया हूं तो उसने मुझे एक कलम दिया. She gave me a pen. और उसने कहा कि look, I'm not going to ask you कि तुमने क्या पढ़ा, तुम अब जाओ, जा करके तुम इसको लिख करके अपने लिए रख लो कि तुमने क्या पढ़ा. तो again that goes back to the same point कि incentives मेरे ख्याल से कि इस तरीके के आप लोग समझ सकते हैं, या ये जवाब आप लोगों को देना होगा कि पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके के छोटी छोटी चीजें ला सकते हैं या अब ये भी नहीं हो सकता. फरमाया कि पाकिस्तान को यूके से कंपेयर नहीं करना चाहिए. मैं यकीनन पाकिस्तान को ना यूके से कंपेयर करूंगा ना यूएसए से कंपेयर करूंगा, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि दुनिया में जो 30 ममालिक जिसमें सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं उसमें जो यूएसए का नंबर गालिबन 24वां है और यूके का नंबर 27वां है. यूएसए के अंदर जो है तकरीबन 5-5.5 घंटा लोग पढ़ते हैं हफ्ते में किताब, और यूके में जो है 5 घंटा और 18 मिनट करीब पढ़ते हैं. टॉप पे इंडिया है और इंडिया जो है उस लिस्ट को टॉप कर रहा है, जहां पे एक हफ्ते में 10 घंटे से ज्यादा 10.5 घंटा पढ़ते हैं किताबें. हमारा कल्चर एक है, सबकी एक है. किस इदारे की रिसर्च है? ये ग्लोबल रिसर्च है और मैं खाली मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको शेयर कर लीजिएगा. और ये पूरा ये सारी रेटिंग है सारी इसकी है कि विच कंट्रीज रीड द मोस्ट और आवर्स स्पेंट रीडिंग पर पर्सन पर वीक. 30 ममालिक, पाकिस्तान तो खैर कहीं दूसरा आता नहीं है. तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें. दूसरे हमारा फोकस ये है कि हम बच्चों को कोई इंसेंटिव देके पढ़ने मजबूर करते हैं. आई एम सॉरी टू से नो, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? इसलिए कि हमने अपने हाथ से किताबें उठा के साइड पे रख दी हैं. अभी तारिक भाई ने बहुत प्यारी बात की कि मेरी अपनी रीडिंग हैबिट कम हो गई है. नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं नाम ले देता हूँ कि मोहतरम अकील अब्बास जाफरी साहब, उनसे बड़ा मुहक्किक कोई नहीं सकते है और इतने बड़ा रिसर्च कोई नहीं है. एक दिन वो मुझसे कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा सारा टाइम जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे निकल जाता है और किताबें मेरे सराहने पड़ जाती हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ. तो सबसे पहले हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा कि बच्चे जब हम मेरे हाथ में किताब देखेंगे तो फिर तो होगा ना. ये तो पॉसिबल नहीं कि मेरे हाथ में वो देखे आईफोन और मैं उनको पकड़ा दूं आली पर क्या दूसरी महमूद पर क्या भी थी. इस पर सोचिए कि हम किस तरीके से, मतलब वी आर दी रोल मॉडल्स. हम लोग सोसाइटी के रोल मॉडल हैं. अगर जिस पे हम अमल नहीं करते हैं उस पे हम बच्चों को इंसेंटिव देके टॉफी देके हम कैसे उनको पढ़ने में मजबूर कर देंगे. बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, मुझे इतनी कहना था. बात इजाफा करना चाहूंगा इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आफ्ताब साहब. असल बात ये है यानी मुताले को बढ़ाने के, माशरे में मुताले को बढ़ाने के हवाले से बात हो, तो इसमें डेफिनेटली हमें फोकस तो बच्चों पे करना है, नई नस्ल पे करना है. जाहिर सी बात है जो काम ये आज इख्तियार कर लेंगे वो चीज़ जिंदा रह जाएगी. आप और मैं तो शायद जैसे तैसे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ लेंगे, लेकिन नई नस्ल को इन्वॉल्व करना जरूरी है, चाहे वो इंसेंटिव देकर हो चाहे वो किसी और तरह से. हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बच्चे आपको देख के पढ़ करते हैं, तो हमारे हाथ में भी किताब होनी चाहिए. घर में किताब का कल्चर पैदा करना चाहिए, किताब का माहौल पैदा करना चाहिए, किताब की मौजूदगी जरूरी है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने किताब को शौरी तौर पे मुताले और किताब के फ़रोग के लिए कोई कोशिश हम ख्वाहिश तो रखते हैं, हमारे अंदर दर्द भी है, गुफ्तगू भी होती है, इसमें अफसोस भी होता है, नोहा भी पढ़ा जाता है, लेकिन अमलन कुछ हम नहीं कर रहे होते. मैं चंद बहुत आसान सी बातें यहाँ पे टिप्स के तौर पर सामने रखता हूँ. मसलन आप में हम लोग आप लोग हम सब किसी न किसी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी खास शोबे से वाबस्ता होंगे. कुछ प्रोफेशनल होंगे, कुछ कारोबारी लोग होंगे, कुछ तदरीस से वाबस्ता होंगे. तो हम जिंदगी में जहाँ भी बैठे, किसी महफिल में बैठते हैं, 4 लोगों में बैठते हैं, कहीं होटल में खाने पे बैठते हैं, या इवन फेसबुक पे गपशप चैट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ हम इंगेज हो रहे हैं दूसरे लोगों से, वहाँ हम अगर शौरी तौर पे उस मौजू से मुताल्लिक, उस टॉपिक से मुताल्लिक या उस शख्स की दिलचस्पी को ज़हन में रखते हुए किसी किताब का हवाला लें, किसी किताब जो हमने पढ़ी है उसमें उसका कोई इक़्तिबास या उसका कोई टोटका वो शेयर कर रहे हैं. यानी डे टू डे लाइफ में हम अगर किताब को रिलेट करें, किताब के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाएं. सो मच सो, मतलब मुझे पता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे इंतजार करना है, तो मैं छोटी सी पॉकेट साइज या सॉफ्ट पॉइंट कोई किताब ये सोच के जेब में रख लेता हूँ कि यार वहाँ जाके मैं इसको निकालूंगा, मेरे हाथ में होगी, मैं कुछ पढ़ूंगा या कम से कम पढ़ने की एक्टिंग ही कर लूंगा, तो मेरे साथ बैठे हुए 4-6 लोग देखेंगे, कुछ आके शायद पूछ लेंगे, कुछ शायद मुझसे लेके ब्राउज कर लेंगे.
تو کم از کم وہ کتاب وہاں پہ ایک کتاب کی حیثیت سے زندہ تو ہو گئی نا. بہت عمدہ. ہم نے بالکل ٹھیک. اپنی انگیجمنٹ کو بالکل ڈیولپ کیا نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی وہ جیسے کام ہے جی کیا دوران ہم ٹرین میں بس میں میٹرو میں جا رہے ہیں تو کیا حرج ہے ہمارے پاس کتاب ہو ہونی کم چاہیے. از کم کے لیے ہم اس کو شو ہی کر لیں گے یار. ایسے ہی ہے. ایسے ہی تو ہے. ایسے بے شمار مواقع اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں تو ہمیں ملیں گے کہ جہاں پہ ہم کتاب کے ساتھ ایک تعلق کو علامتی طور پہ یا جینوئنلی اس کو ہم زندہ کر سکتے ہیں, اس کو شو کر سکتے ہیں, شو کیس کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ خود کو انگیج کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ بچوں کو انگیج کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا اپنا ایک اس سال کیا ہوا کام بتا دوں. آپ واقف ہیں اس بات سے کہ میں نے سویڈن کی ایک بچوں کی کہانیوں کی کتاب اس سال ترجمہ کی تھی, ایسٹرڈ لنگرن کی, جس کو یونیسکو پاکستان نے شائع کیا ہے. اور وہ 3000 بچیوں میں اسکولوں میں تقسیم کی گئی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیچر ٹریننگ ہوئی. پھر ہم نے ٹیچر ٹریننگ مٹیریل ڈیولپ کیا جو ان بچیوں کو پڑھایا گیا ان میں لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور سہیل ڈوسا صاحب واقف ہیں کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہوتا ہے AKDL میں کافی. تو وہ ایک ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایک کورس کریکولم بن گیا, وہ کہانیاں. پھر ہم نے اس کتاب کو مزید بچوں کو پڑھانے کے لیے کہ ہم کیسے انگیج کریں ان کو پاکستان کے مشہور فنکاروں سے پڑھوایا, اور ان کی اسٹوری ریڈنگ سیشنز ہوئے. اور اس کے بعد پاکستان کے 7 بڑے ثانیہ سعید اور فواد خان اور دیگر فنکاروں نے ان کہانیوں کو پڑھا. پھر ہم نے انہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا, اور اب وہ جگہ جگہ وہ بچے انہیں پڑھ رہے ہیں. تو کتاب کو ہی ایک سٹیپ آگے لے جانے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑی, اور اس میں پیسے بھی بہت سارے لگے. وہ یونیسکو پاکستان نے دیے, لیکن ریڈر کو انگیج کرنے کا جو تجربہ ہے وہ کافی ایکسٹینسو رہا. ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کتاب بچوں, ظاہر ہے کتاب اسی وقت پر فروغ پائے گی, کتاب خوانی, جب ہم بچوں میں یہ عادت پیدا کریں گے. اور وہ اسکول کے لیول کے اوپر ہونا چاہیے. اسکولوں میں لائبریریاں نہیں ہیں. اسکول 2 طرح کے ہیں, سرکاری اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں. سرکاری اسکول کا حال سب کو پتہ ہے. پرائیویٹ اسکول اتنے کمرشل ہو گئے ہیں کہ وہ کتاب کی اہمیت کو, لائبریری تو ہوتی ہے ان کے یہاں, لیکن کتاب, بچوں کو کتاب کی پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اگر ایک آدھ چند اسکولوں میں ہوتا ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور وہ میرے علم میں نہیں ہے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں جب سیکنڈری اسکول میں تھا تو ملک کے ایک بہت اچھے اسکول میں تھا, جامعہ میں پڑھتا تھا. وہاں پہ ہماری لائبریری تھی. لائبریری کا ایک پیریڈ ہوتا تھا. لائبریری میں کتاب, لائبریرین خاتون ہوتی تھی, وہ کتاب ہم اپنی مرضی سے لیتے تھے. کتاب اٹھانے کے بعد وہ کہتی تھی اس کو پڑھیے, اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کے اوپر لکھیے کہ آپ نے کیا پڑھا. اور ہمارا لکھا ہوا ایک فائل ہر بچے کی ہوتی تھی. ہماری فائل کے اندر چلا جاتا تھا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی اور میں نے اس کتاب میں یہ چیزیں پڑھی ہیں, اور یہ چیز مجھے اچھی لگی, یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی. اس طرح کی کوشش ایک مثال میرے سامنے ہے جس سے میں گزرا ہوں, تو وہ اس کو فروغ دینے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. گھر میں بالکل صحیح بات کہی کہ گھر میں کتاب کا ماحول ہوتا ہے تو بچے اٹھاتے ہیں. کتاب سمجھ میں نہیں آتی ان کے, اور وہ جانتے بھی نہیں بات, مطلب اگر انہوں نے اچھی طرح ابھی چھوٹے بچے ہیں ہم نہیں, لیکن وہ کتاب کو دیکھتے ہیں, ہاتھ میں لیتے ہیں, برا پلٹتے ہیں اس کے. تو ایک طریقے سے ان کے اندر ایک کتاب اجنبی چیز نہیں رہتی, اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے. آپ اگر اس کتاب سے کوئی واقعہ ان کو ان کے سطح کا, ان کی ذہنی سطح کا پڑھ کے سنا دیں گے تو ان میں وہ دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو کتاب کو فروغ دینے کے لیے, کتاب خوانی کو فروغ دینے کے لیے ان چیزوں کو اور بہت ساری چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے تو ایک الگ سے موضوع ہو سکتا ہے کہ کتاب خوانی کو کیسے فروغ دیا جائے, اور اس پہ بالکل یہ اس پہ اچھے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کی رائے لی جائے. آفتاب صاحب مجھے 30 سیکنڈ دیں گے ایک چیز. میں سہیل صاحب نے کافی دیر سے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے. سہیل صاحب آپ فرمائیے. بہت اچھا ڈسکشن رہا, اور سلسلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعی میں بڑی اچھی کہیں کہ کس طرح سے ہم بک ریڈنگز کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک بک ریڈنگ کا جو لوگوں میں رجحان پیدا کرنے کا کہ بک خریدی جائے, تو اس کے حوالے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں, کچھ اچھے اسکالرز ہیں ہمارے پاس, تو وہ جو کیا کرتے ہیں وہ پوری ایک بک کو پڑھتے ہیں, اور اس میں سے جو کی تھنگز ہوتی ہیں نا جو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اس پہ ایک بک انٹروڈکشن بناتے ہیں. وہ میکسیمم 5 سے 7 منٹ, اور مطلب
10 मिनट समझे मैक्सिमम होता है उस बुक के बारे में कहने का, तो वो कुछ ऐसी पॉइंट्स बता देते थे, और जब उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता था, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा बोलने वाला है ना, तो आई थिंक बुक सेल जो है ना वो फौरन हो जाती है। अगर उस बुक का जो हम कह रहे थे ना कि मतन अच्छा हो, तो वाकई में वो बुक्स हमारे रिकॉर्ड होता था कि 200-300 बुक्स तो उसी वक्त सेल हो जाती थी हमारी। हमें कभी उसकी वो नहीं रहती थी कि यार हम कैसे बुक सेल करेंगे। और दूसरा फिर हमने ये किया, ये कहाँ पे होता था ये जो ये इवेंट? असल में देखिए, मैंने आपको कहा ना, देखिए कम्युनिटी लेवल का सिलसिला है। तो हमारी जो कम्युनिटी होती है ना, तो उनके अंदर जब ये चीजें रुझानात बढ़ाने होते हैं ना, तो हम ये इस तरह से हमारे स्कॉलर्स और उनको यूज करते हैं। नहीं, मगर ये अच्छा, तकरीब कहाँ होती एक है? और जमात चीज़ खाने में होती है या कहाँ पे जी होती जी, जमात खाने के अंदर, जी जी, है? जमात खाने के अंदर हो। अच्छा, ठीक। जी जी। तो इसके बाद हमने एक और चीज की, हमारी जितनी भी बुक्स थी ना, उसके हमने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बनाए, और उसके साथ जो है ना हमारे जितने भी जो समझे एक तरह से स्टूडेंट्स टीचर्स होते थे ना, तो उनको हम कहते थे कि आप इस बुक को पढ़ें, और इसके बारे में ना लोगों को, जैसे हमारी जमात को है ना, आपको बताना है, आपको वहीं खड़े रहना है, बुक वहीं होगी, बुक के पोस्टर लगे हुए होंगे, और उसके की पॉइंट जो है ना बुक के, हमने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स से इस तरह से बुक एग्जीबिशन जिस तरह होता है, तो उसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि 300-400-500 बुक्स हमारी उसी वक्त सेल हो गई। और लोग वाकई में जैसे ही पूछने आते थे कि इस बुक में ये है, इस बुक में वो है, और इस बुक में ये है, आपको ये चीज पता चलेगी, मतलब जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना बुक के अंदर, तो वो हम उसको बताते थे। और जैसे बहुत अच्छा, हम कहते हैं, बहुत अच्छा। मैंने बड़ा अच्छा सुना था लोगों का कि है ना, जब भी आपको कोई बुक पढ़नी हो ना, तो आप पहले उसमें देखें आपके इंटरेस्ट की चीज क्या है, आप वहां से इसको स्टार्ट करें। जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको बुक पढ़ने का खुद ही मजा आएगा। खुद ही शौक पैदा है। बिल्कुल अच्छी टेक्निक आपने बताई, और मेरे ख्याल है कि यही बात कि और कारी को एक कैसे हुक करना है, हमें ये समझाना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज सबसे बड़ी जो मसला है ना उर्दू अदब में और उर्दू के हवाले से, कभी कभी जब हम, जैसे हम तो ट्रांसलेशन करते हैं, तो कुछ ट्रांसलेशन इतने मुश्किल होते हैं कि जब मैं पढ़ने जाता हूँ ना उन ट्रांसलेशंस को, जरा सा मतलब मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मुझे वाकई में कभी कभार लुगत लेके बैठनी पड़ती है कि यार ये मतलब बड़ा अजीब सा, और वो तसलसल नहीं बन रहा होता है। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन इतने अच्छे होते हैं कि उसका तसलसल भी बन रहा होता है, और उसकी उर्दू जो होती है ना बड़ी सहल और आसान होती है, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि हाँ यार मतलब समझ में आ रहा है। ऐसे अब ही वही है। बात है कि अगर एक बहुत मुश्किल इंग्लिश बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, और एक बड़ी इजी इंग्लिश बुक है, तो आप देखें दोनों के रुझानात बड़े अलग अलग होंगे। तो बहुत से लोग सुन रहे हैं आपको। अच्छा, तस्नीम साहब के साथ बहुत नहीं, सारे लोग हैं। मैं वही बताना चाह रहा था कि इत्तेफाक से हमारी लाइब्रेरी में इस वक्त एक गैदरिंग हो रही है, जिसमें माशाल्लाह। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कोई लॉयर भी हैं, और सॉरी बैंकर भी हैं। और पिछले हफ्ते भी हम यही मसला लेकर बैठे थे कि किताबों की वो रीडिंग हैबिट कैसे बढ़ाई जाए। तो आज भी हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, और ये हमारी लाइब्रेरी का वो सेक्शन है जो हमने बच्चों के लिए बनाया है कि किताबों की हैबिट वगैरह की यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह करने के लिए। सर, तो कौन ये सी हमारे लाइब्रेरी साथी है? सारे ये हैं थोड़ा सा जो ये भी बता आपकी दें। सारी गुफ्तगू से सुन रहे हैं और महसूस हो रहा है सारा ये। तो और ऐसी गुफ्तगू होते रहिए, हम लोग इसमें यकीन आएंगे, और हमारी ये कंसर्न है कि किताबों को कैसे बढ़ाया जाए। मैं ये देखता हूँ कि हमारे बहुत से वो लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हमारी उम्र के और हमसे कुछ सीनियर लोग जो यहाँ मौजूद भी हैं, और इवन खुद पब्लिशर्स जैसे कि तारिक साहब, ये लोग सोशल मीडिया पे जब एंगेज होते हैं किसी भी मुकालमे में, किसी भी मौजू पे, खा पॉलिटिकल हो या कोई सोशल हो या कोई भी, तो वहाँ पे अगर हम शौरी तौर पे इस बात का एहतमाम करें कि उस मौजू से मुतल्लिक जो किताब हमने शाया की है या हमने पढ़ी है या हमारे नोटिस में है, हम उसको वहाँ पे मेंशन जरूर करें। उससे उस किताब के बारे में, चूंकि वो वहाँ पे देखें ना, ऑडियंस तो वही होती है जो उस पर्टिकुलर मौजू से मुतल्लिक होती है। तो आपको इतनी अच्छी ऑडियंस अगर मिल रही है, टू द पॉइंट ऑडियंस, तो ये तो बड़ी कीमती चीज़ है। आजकल का दौर डाटा और ऑडियंस के दौर है। तो वहाँ पे हमें चाहिए कि हम उस किताब को जो रेलेवेंट हो उसको वहाँ मेंशन कर दें, उसका जिक्र कर दें, तो लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा, और वो फिर उस किताब को तलाश करेंगे या आपसे पूछेंगे और वो किताब तक पहुंचेंगे। ममनून हूँ, आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इतनी अच्छी आज गुफ्तगू की और खुद मुझे आगाह किया। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता था। हमारी गुफ्तगू का स्कोप इतना वसी है कि हमने पाकिस्तान के लीगल पब्लिशिंग के फ्रेमवर्क पे बात की, हमने इंटरनेशनल ट्रेंड्स पे बात की, स्टैटिस्टिक्स हमने देखे, लोकल हमने कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात की, हमने अपने बिहेवियर्स की, जो हमारे रीडरशिप बिहेवियर्स हैं उस पर बात की, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उस पर बात की। इतना वसी हमने आज एक स्कोप रखा। मुझे इतनी खुशी है कि आप सबसे आज मुझे बात करने का मौका मिला। तो जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज की थी कि ये पहला तो है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। और अभी अजीज साहब ने जैसे कहा कि हमें उन्होंने एक नया
फूड फॉर थॉट दिया कि हमें इस तरह के थिंक टैंक्स बनाने की जरूरत है कि जहां हम रीडरशिप को फरोग देने और पूरी पब्लिकेशन और पब्लिशिंग इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए संजीदा गुफ्तगू कर सकें। तो मे भी आज इस प्लेटफॉर्म से हम ये सजेस्ट कर सकेंगे कि इस तरह की मजीद चीजें आगे मजीद डिस्कशन में हो, और आप सब भी रहनुमाई कीजिएगा कि जब कभी भी ऐसा कोई मामला हो, आप समझें कि उस पर इज्तिमाई गुफ्तगू और गौर व फिक्र की जरूरत हो, तो हम सब मिलकर बैठ के इसी तरह मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, बड़े आज़मों से, हिस्सों से अपना जहन मिला सकें और अपने ख्यालात को शेयर कर सकें। मैं आप सबकी आमद का और आपके वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम अनकरीब किसी और मौजू पर इसी तरह इकट्ठे हो सकें। तो आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बहुत प्रोग्राम रहा। शुक्रिया।